अस्सलाम वालेकुम। कैस के नावल पे आप सबको वेलकम है। खूबसूरत नावल पेश कर रहे हैं जिसका नाम है आंगन में उतरा हिलाल ईद। नावल की राइटर हैं फरसाना हबीब। चलिए चलते हैं नावल की जानिब। अनाया अनाया यार कहाँ हो तुम? मेरे पास एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। रुमेला हस्बे मामूल दरवाजे से ही सनसनी फैलाती आई। उफ ओ क्या हुआ? तुम कभी अपने घर में सुकून से नहीं बैठ सकती? अभी अभी तो कोचिंग से आई हो और तुमने दिमाग खराब कर दिया। रोमेला ने लापरवाही से पानी की बोतल मुंह से लगाते हुए कहा। अरे यार सुनोगी तो तुम भी खुशी से पागल हो जाओगी। तुम्हें पता है कल हमारे स्कूल में पेंटिंग की नुमाइश है, रुमेला ने पुरजोश अंदाज में बताया। तो ये कौन सी नई खबर है? एक हफ्ते से ही इसकी तैयारी हो रही है। इस बार भी अनाया का हनूज वही अंदाज था। अरे यार तुम बुरी बात सुन तो लो, इसने अनाया से मैगजीन चिपटते हुए कहा, जिस पर अनाया ने इसको घूर कर देखा। इससे पहले वो इस पर जवाबी हमला करने के लिए कुशन उठाती, इसकी अगली बात सुनकर इसका हाथ हवा में मुअल्लक रह गया। क्या क्या कहा तुमने? दोबारा कहना, अब इसकी हालत देखने वाली थी। जी जनाब, यकीन नहीं आ रहा ना, कल नुमाइश के चीफ गेस्ट तुम्हारे हर दिल अजीज माया नाज मुसव्वर सईद शिराज अहमद हैं। चलो अब इतनी अच्छी खबर सुनाने पर मुझे गर्मा गर्म चाय और समोसे खिलाओ जो अभी अभी अंकल लेकर आए हैं। अब इसने कुशन गोद में रखते मैगजीन उठाते मजे से कहा। मरो तुम पक्की कमीनी हो, खा खा कर गुप्ता हो जाओ, पता नहीं बेचारे खावर का क्या बनेगा। इसकी आधी तनख्वाह तो तुम्हारे खाने पीने में ही खर्च हो जाएगी। अनाया ने जलकर जवाब दिया। नजर ना लगाओ और जल्दी से लेकर आओ, कसम से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बल्कि एक दो ने तो सेंचुरी भी कर ली है। अब इसकी बात पर अनायर भी मुस्कुराते हुए चली गई और इसका मूड एकदम खुशगवार हो गया था। इसका कल की नुमाइश में जाने का कोई इरादा नहीं था, मगर अब मामला इसके दिले नादान की ख्वाहिश का था। रुमेला को रुखसत करके वो अपनी वार्डरोब खोले लिबास का इंतखाब करने लगी। कल की नुमाइश में वो सबसे नुमाया लगना चाहती थी। बिलाखिर इसका नज़र इंतखाब ब्लैक और पिंक कढ़ाई वाला सूट ठहरा, जो पिछले हफ्ते ही इसकी बर्थडे पर भाई ने गिफ्ट किया था। अब इसकी मैचिंग ज्वेलरी की फिक्र हुई तो भाभी के पास चली आई। अगले दिन कॉलेज में मामूल से हटकर चहल पहल और रौनक थी। मरकजी लाइट की दूधिया रोशनी और बैनर से कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल को सजाया गया था। जिन तलबा और तलबात ने नुमाइश में हिस्सा लिया था वो अपने अपने पेंटिंग के साथ स्टॉल्स का इंतजाम कर रहे थे। कुछ के चेहरे मुतमईन और कुछ के चेहरे से घबराहट और बेचैनी आया थी कि ना जाने शिराज अहमद साहब को इनका फ़न और फनपारा पसंद आता है या नहीं। इनके पसंदीदगी के मयार पर पूरा उतरना इनके लिए बायस एजाज़ होता। एक तरफ शिराज अहमद साहब की एजाज़ में इनकी पेंटिंग्स भी रखी गई थी। हर स्टूडेंट ज़ोको शौक से देख रहा था। हर एक के दिल में इन जैसा मुसव्विर बनने की ख्वाहिश थी। इनमें ही अनाया भी शामिल थी, मगर इसकी मंजूर नज़र तस्वीर से ज़्यादा इनके मुसव्विर थे। बहरहाल नुमाइश का बाकायदा आगाज़ हुआ। हर कोई अपनी अपनी राय, पसंदीदगी और तनकीद का इजहार कर रहा था, मगर अनाया की निगाह तो सिर्फ और सिर्फ शिराज अहमद साहब थे, जो अपनी वजीह, नाकाबिल तस्खीर शख्सियत और पुरवकार अंदाज मुखातिब के साथ मखसूस मुस्कुराहट से हर स्टूडेंट की हौसला अफजाई कर रहे थे। उफ़, ये शख्स मीडिया पर जितना सहरंगेज़ लगता है, इससे कहीं ज़्यादा तो अब ये मेरे हवासों में छा रहा है। काश इस शख्स की हमसफ़री अल्लाह मेरे नसीब में लिख दे। इसने दिल से दुआ की, फिर इससे वहाँ ठहरा नहीं गया। वो जितने खुशगवार मूड के साथ नुमाइश में शरीक हुई थी, वापसी में इतनी ही उदासी और यासियत की लपेट में थी। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? आज तो तुम्हारे कॉलेज में नुमाइश थी और शायद तुम्हारे फेवरेट और नामवर मुसव्विर शिराज अहमद साहब मौजूद थे। भाभी ने अचंभे से पूछा। बस भाभी, मेरे सर में शदीद दर्द था इसलिए जल्दी घर आ गई, इसने उजलत में जवाब दिया। ओके, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाकर कोई मेडिसिन ले लो। समर भाभी इसी तरह सबका ख्याल रखती थी। इसने मुस्कुराकर इन्हें देखा और कमरे में आ गई। शाम को भाई इसकी फेवरेट वैनिला आइसक्रीम लेकर आए थे। इन्हें भी भाभी से इसकी तबीयत खराबी का पता लग गया था। अरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भाभी ने ऐसे ही आप सबको परेशान कर दिया। इसी वक्त अम्मा भी नमाज असर अदा करके बरामदे में बिछे अपने तख्त पर आकर बैठी और इस पर दम करने लगी। अरे खाक ठीक है, इतना सा मुंह निकल आया है मेरी बच्ची का। हजार बार कहा है ये साइंस जैसे खुश्क मज़ामीन से दिमाग खपाना छोड़ दो, किसी आसान मज़ामीन में ग्रेजुएशन कर लो। हमें कौन सा तुमसे नौकरी करवानी है? अम्मा की बात पर इसके जहन में एक ख्याल कूदा। हाँ अम्मा, आप सही कहती हैं, मुझे भी फिजिक्स और रियाजी के फार्मूले समझ नहीं आते। बस इंटर के बाद कोई और मजमून रख लूंगी, बल्कि फ़ाइन आर्ट्स ले लूंगी। हमारी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स का इरादा है, उसने आइसक्रीम खाते हुए पुरसोच अंदाज में जवाब दिया। मगर तुम तो डॉक्टर बनना चाहती थी और जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हें मुसव्वरी में कोई दिलचस्पी नहीं। अब यह अचानक कैसे इरादा बदल गया? हमजा भाई ने भी इस्तफसार किया। भाभी ने भी गहरी निगाह से इसका जायज़ा लिया। बस भाई, वक्त के साथ साथ पसंद बदलती रहती है और आपको तो मालूम है मुझे यकसानियत बोर कर देती है। इसका अंदाज अब भी हनूज वही था। फिर भी बेटा, इंसान में मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, और ये तुम्हारे करियर का मामला है, इसमें तो संजीदगी और हतमी फैसला ही कामयाबी की ज़मानत है, भाई ने इसको समझाते हुए कहा। अरे भाई,
جب اس کا دل نہیں ہے تو کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ بھابھی کی بروقت مداخلت پر عنایا نے ان کی طرف تشکر سے دیکھا۔ اب وہ انہیں اپنے دل نادان کے آرزو کیسے بتاتی کہ فائن آرٹس میں تو اس کی دلچسپی بھی صفر ہے، مگر صرف اور صرف سر شیراز کے قریب رہنے اور ان سے بات کرنے کا یہی راستہ دکھائی دیا۔ نہ جانے وہ کس ڈگر پر چلنا چاہتی تھی، جہاں نہ منزل کا پتہ تھا، نہ خوابوں کی تعبیر پانے کی کوئی امید تھی، مگر وہ محبت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ سچ کہتے ہیں محبت انسان کو محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایسے ہی خوار کرواتی ہے۔ محبت کا راستہ خاردار اور آبلا پا ہونے کے باوجود اس پر چلنے کے لیے انسان بخوشی راضی رہتا ہے۔ وہ بھی محبت کی شاہراہ پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کے بعد سب انٹر کے امتحانات کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ بھابھی کافی دنوں سے اس کا کھویا کھویا انداز نوٹ کر رہی تھی۔ وہ ایک شوخ و چنچل لڑکی تھی، مگر اب ہر وقت خاموشی اور گہری سوچ میں ڈوبی نظر آتی۔ کبھی اس کے لبوں پر مسکان اور کبھی چہرے پر اداسی ہوتی۔ امتحانات کے اختتام پر سب نے سکون کا سانس لیا۔ آج عنایا بھی اس کے گھر آئی ہوئی تھی۔ یار عنایا، آگے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مجھے پتہ ہے اس بار بھی تمہارا رزلٹ شاندار ہوگا اور تمہیں آسانی سے میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے گا۔ میں تو بس بی ایس سی کروں گی اور پھر بیاہ۔ رومیلا نے مزاحیہ انداز میں اپنے ارادے ظاہر کیے۔ نہیں، مجھے اب آگے میڈیکل نہیں رکھنی، مجھے فائن آرٹس میں ایڈمیشن لینا ہے، وہ بھی سر شیراز کے انسٹی ٹیوٹ میں۔ عنایا نے اس کے لیے چائے انڈیلتے ہوئے اٹل لہجے میں جواب دیا۔ کیا یہ کیا بکواس ہے؟ ڈاکٹر بننا تو تمہارا بچپن کا خواب ہے اور اب منزل کے قریب پہنچ کر تم کیوں اس سے دستبردار ہو رہی ہو؟ مجھے تم سے اس حماقت کی امید نہیں تھی۔ رومیلا نے اسے سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر بننا میرا شوق تھا، مگر اب میری دلچسپی فائن آرٹس میں ہے، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ویسے بھی اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس نے نگاہ چراتے ہوئے اسے قائل کرنا چاہا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے معلوم ہے تمہارے دماغ میں یہ فطور صرف اور صرف سر شیراز کی وجہ سے بھرا ہے، مگر یاد رکھو تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو، ان کا اور تمہارا کوئی میچ نہیں۔ وہ تقریباً 35 سال کے ایک میچور اور کامیاب انسان ہے اور تم تو ان کی عمر سے آدھی ہو۔ تمہاری اور ان کی پسند و ناپسند، سوچ اور مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اول تو ان سے تمہارا ملن ناممکن ہے اور بالفرض ایسا کوئی معجزہ ہو بھی جاتا ہے تو سوچو تم جیسی شوخ و چنچل لڑکی ایک سنجیدہ مزاج انسان کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی ہے؟ رومیلا نے اس کو حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہا۔ مجھے ان کو حاصل کرنے کی کوئی آرزو نہیں، محبت صرف پا لینے کا نام نہیں۔ میرا اور ان کا رشتہ دو روحوں کا بندھن ہے، میرا دل ان کا تابع ہے، تو میں اس معاملے میں خود کو بے بس پاتی ہوں۔ بس وہ میری نگاہ کے سامنے ہوں گے، میں ان کو براہ راست مخاطب کر سکوں گی، یہی میرے لیے خوش بختی ہوگی۔ اس کے اٹل انداز پر رومیلا کے لیے اب مزید کچھ سمجھانا بیکار و بے سود تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ محبت کی جس راہ پر قدم رکھ چکی ہے، اس سے پیچھے ہٹنا اب ناممکن ہے۔ اس نے دل سے دعا کی کہ اس کی دوست کی کچی عمر کے دیکھے اس لاحاصل خواب کو تعمیر مل جائے۔ پھر آخر اس نے اپنے دل کا فیصلہ قبول کیا اور شیراز انسٹی ٹیوٹ آف آرٹس میں داخلہ لے لیا، جہاں آج اس کا پہلا دن تھا۔ بچپن سے اب تک اس کی دوست رومیلا ہر جگہ اس کے ساتھ تھی۔ آج اس کے بغیر اسے ماحول کچھ اجنبی اور نامانوس سا لگ رہا تھا۔ فرسٹ ڈے ہونے کی وجہ سے سینئر جونیئر کو پھول بنا رہے تھے۔ کوئی خاص کلاسز بھی نہیں ہوتی تھی، صرف تعارفی کلاسز ہو رہی تھی۔ وہ سر شیراز کی آمد اور ان کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر اسٹوڈنٹس کو خوشخبریوں میں مصروف دیکھ کر ان کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر انتظار کے پل ختم ہوئے تو پتہ چلا کہ سر شیراز ایک ہفتے کے لیے کسی سیمینار کے سلسلے میں اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں۔ عنایا کا یہ پہلا دن ہی اداسی و مایوسی میں گھر گیا۔ اس نے صبح دل لگا کر تیاری کی تھی، سی گرین کاٹن کے سوٹ کے ساتھ ہم رنگ اسکارف لیے۔ اس کا بے داغ چہرہ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ بھابھی نے اماں کی تاکید پر اس کی نظر بھی اتاری تھی، مگر اس کا دل جس کی تمنا کر رہا تھا، اس کو تو شاید کبھی اس کے دل کی خبر نہیں ہو سکتی۔ ایک ہفتے وہ طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر کالج نہیں گئی۔ سر شیراز کے وجود کے بغیر وہاں جانا اس کے لیے بے مقصد تھا۔ حمزہ بھائی اور ابا نے اس کی غیر حاضری پر اسے ٹوکا۔ بیٹا، تمہاری کلاسز کا ابھی آغاز ہوا ہے، مضامین بھی نئے ہیں، تمہیں بہت توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ اگر چاہو تو تم ابھی بھی میڈیکل جوائن کر سکتی ہو۔ ابا نے اس کی ہمت بندھائی۔ نہیں ابا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں باقاعدہ کالج جاؤں گی اور بھابھی کا بھی تو گریجویشن میں یہی مضمون رہا ہے تو وہ پڑھائی میں مدد کر دیا کریں گی۔ کیوں بھابھی؟ اس نے ابا اور بھائی کو تسلی دینے کے ساتھ بھابھی کی طرف تائیدی نگاہ سے دیکھا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ عنایا کا کھویا کھویا انداز اور بدلتے تیور ان سے مخفی نہیں تھے، انہیں بس اس وقت کا انتظار تھا جب وہ ہمیشہ کی طرح اپنی دل کی بات ان سے کرے گی۔ پورے ایک ہفتے بعد آج وہ وقت سے قبل ہی کالج آ گئی تھی، جہاں پر موضوع گفتگو سر شیراز کی شخصیت ہی تھی۔ کلاس کا آغاز ہوا تو اس کا دل یکبارگی دھڑکنے لگا۔ بالآخر سر شیراز اپنے مخصوص و متوازن انداز کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئے تو سب اسٹوڈنٹس احتراماً کھڑے ہو گئے۔ عنایا کی تو دلی مراد بھر آئی تھی۔ سرد پڑتے وجود اور کپکپاتی ٹانگوں کے ساتھ وہ یک ٹک دیکھی گئی۔
इस वक्त सर शिराज की सहर अंगेजी ने इसे एक अनोखी कैफियत में जकड़ लिया था। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेगाना हो चुकी थी। फिर बराबर में बैठी लड़की के टोका देने पर वो होश की दुनिया में वापस लौटी। सर शिराज अपने मखसूस नरम मगर बारोब लबो लहजे में अपना तारुफ करवा रहे थे। अब तमाम स्टूडेंट्स की बारी थी। जब अनाया की बारी आई तो अल्फाज इसके जहन से महू हो चुके थे। वो बमुश्किल सिर्फ अपना नाम ही बता सकी, जिसको सर शिराज ने दूसरे स्टूडेंट की तरह आम अंदाज में सुना। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि इन्होंने मेरी तरफ एक नज़र डालना भी गवारा नहीं किया? भाभी, अम्मा और उमेला मेरे हुस्न की झूठी तारीफें करती हैं क्या? इस शख्स को मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत का कोई अक्स नजर नहीं आता। वो फिर से बेसरोपा बेमायनी बातें सोचने लगी थी। हाँ तो स्टूडेंट्स, मुझे खुशी है कि आपने फ़ाइन आर्ट्स का इंतखाब किया है। इससे अंदाज़ा होता है कि आप लोग हसास और लतीफ़ जज्बात के मालिक हैं, क्योंकि मुसव्विर ही वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपने ज़हन में पिनपने वाले ख़यालात और जज़्बात का इज़हार कर सकते हैं। सर शिराज ने अपने मखसूस धीमे मुतवाज़िन लहजे में लेक्चर का आगाज़ किया तो तमाम तलबा और तलबात इन्हें गौर से सुनने लगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एक गलत स्ट्रोक या गलत रंग का इंतखाब आपकी पूरे ख़याली खाके और इसमें मख्फ़ी पैगाम को बदनुमा कर सकता है। लिहाजा रंगों का इंतखाब हमेशा सोच समझ कर करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये कहकर वो अलविदाई जुमले अदा करके वहां रुके नहीं, बल्कि अपने पुरवकार अंदाज में तलबात की कतारों के दरमियान से गुजरते चले गए। इसके पास से गुजरते हुए इनके पास से आती महक ने अनाया के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। क्या सर शिराज की शख्सियत इससे चमकते चांद की मानंद है, जिसे हम दूर से देखने की तमन्नाई तो हो सकते हैं मगर पाना नामुमकिन होता है? अनाया ने यासियत से सोचा। घर आकर भी इसका ध्यान इनकी गुफ्तगू, इनके लबो लहजे के उतार चढ़ाव में खोया रहा। कैसा रहा आज का दिन? भाभी ने शाम की चाय के साथ चीज़ सैंडविच का एहतमाम भी किया था, जो अनाया को बहुत पसंद थे। ओह थैंक यू भाभी। लोग पता नहीं क्यों भाभीयों की बुराइयां करते हैं, मगर आप तो बिल्कुल वैसी नहीं हैं, अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। बस ज्यादा मक्खन नहीं लगाओ, अगर वाकई तुम मुझे अपना समझती तो मुझसे कुछ ना छुपाती। इनकी बात पर अनाया का सैंडविच की तरफ बढ़ता हाथ थम गया। क्या मतलब? मैं कुछ भी नहीं, इसने निगाह चुराते हुए जवाब दिया। यही तुम्हारा खोया खोया अंदाज और फिर मुसव्वरी से दिल लगाना। सच सच बताओ, असल बात क्या है? कहीं दिल का मामला तो नहीं है? भाभी ने चाय का कप लबों पर लगाते दोस्ताना अंदाज में पूछा। तो अब अनाया के लिए इनसे कुछ भी छुपाना महाल था। वैसे भी इसको कोई हमराज चाहिए था। रुमेला ने अब बीएससी की पढ़ाई की वजह से काफ़ी मसरूफ़ हो गई थी, लिहाजा इसने भाभी को अपना हमराज बनाने का फ़ैसला किया और सारी रुदान की गोश्त गुजार कर दी। तो ये बात है। मैं तुमको कोई नसीहत तो नहीं करूँगी, क्योंकि मोहब्बत का जज्बा हर नसीहत और हर अंजाम से आज़ाद होता है। मगर बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा ताल्लुक एक बाइज़्ज़त सफ़ेद पोश घराने से है, जहाँ लड़कियों का एतबार और इज़्ज़त ही कीमती असासा है, इन्होंने नासिहाना अंदाज में समझाया। भाभी, आप यकीन करें, मैं कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मेरे वालिदैन की इज़्ज़त और नामूस पर कोई हर्फ आए। मोहब्बत करना मेरे इख्तियार से बाहर था, मगर इस पर बंद बांधना मेरे बस में है। इसने इनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए यकीन दहानी करवाई। मेरी दुआ है कि तुमको तुम्हारी मंजिल मिल जाए, तुम्हारा सफ़र रायगा ना हो। अगर लगन सच्ची हो तो किस्मत की देवी मेहरबान हो जाती है। मगर वादा करो तुम अपनी स्टडी पर भरपूर तवज्जो दोगी। अगर तुम मेहनत से पढ़ोगी और अच्छे मार्क्स हासिल करोगी तो हो सकता है कि सर शिराज की फेवरेट रेस्टोरेंट में तुम्हारा शुमार होने लगे। वो भी तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस करने लगें, क्योंकि बकौल किसी दाना के इश्क और मुश्क छुपाई नहीं छुपती, और इनके दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत का जज्बा बेदार हो जाए। भाभी की बात पर इसने चौंक कर इनकी तरफ देखा, जो इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। यू आर ग्रेट, ये कहकर वो खुशी से अपने कमरे में चली गई, जहाँ इसे आज सर शिराज के दिए गए लेक्चर को भी समझना था। इसकी आंखें नादीदा खुशी और उम्मीद से चमक रही थीं। दिन इसी तरह पर लगाकर गुजरते चले गए। अब इसकी दोस्ती अपनी क्लास फेलोज लुबना और सादिया से हो गई थी। वो दोनों बेहतरीन स्टूडेंट थी, इसकी स्टडी में भी काफ़ी मदद करती। अब इसको रंगों से खेलना, इनकी ज़ुबान समझना और इनके ज़रिए अपने एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करना अच्छा लगता था। प्रोफेसर आदिल ने इन्हें एक पेंटिंग बतौर प्रोजेक्ट दिया था, जिसका अनवान मोहब्बत और ज़िंदगी था, और मोहब्बत के इसरार और रमूज़ इनाया से बेहतर कौन समझ सकता था। वो तो सरतापा इस जज्बे में डूबी हुई थी। भाभी ने भी इस प्रोजेक्ट में इसकी काफ़ी मदद की थी। आज भी वो लुबना और सादिया के साथ लॉन में बैठी इसी पेंटिंग के हवाले से डिस्कस कर रही थी। यार, मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स और स्टेप हमें सर शहरयार से समझना चाहिए। सादिया की तजवीज़ पर इसने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। सर शहरयार से तुम्हारा क्या ख्याल है? वो हमारे साथ ताउन करेंगे। बिल्कुल, वो हमेशा तमाम स्टूडेंट की हौसला अफजाई करते हैं, और अनाया, तुम्हें तो वो तुम्हारी जहानत और काबिलियत की वजह से अहमियत देने लगे हैं। मुझे यकीन है कि वो अनाया की ज़रूर मदद करेंगे। सादिया ने चिप्स खाते हुए मशवरा दिया।
کیا نہیں، مگر میں کیسے؟ عنایہ کی تو ان سے اکیلے میں ملاقات اور بات کرنے کی دلی خواہش تھی، مگر وہ صرف ایسا سوچ سکتی تھی۔ حقیقتاً اس کے لیے ناممکن نہ تھا۔ نہ جانے کیوں ان کو سامنے دیکھ کر اس کی زبان ہمیشہ گنگ ہو جاتی تھی۔ صرف اور صرف ان کے وجود کی مہک اور ان کے الفاظ و انداز کا سحر اس پر چھایا رہتا۔ ہاں یار، تم سر کے پاس جاؤ، مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کریں گے۔ مجھے تو آج مما کے ساتھ ہاسپٹل جانا ہے، اس لیے گھر جلدی چلی جاؤں گی، سعدیہ نے کہا۔ اور ہاں، مجھے بھی آج بھانجے کی سالگرہ کی وجہ سے جلدی جانا ہوگا، اور ہمارے پاس صرف 2 دن ہیں۔ ہمیں ہر حال میں یہ پینٹنگ پروجیکٹ اس کے تھیم کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری پینٹنگ اول نمبر پر آئے تو پلیز تم ضرور سر کے پاس جا کر اس کے متعلق معلومات اکٹھی کر لو۔ بالآخر ان دونوں کے اصرار پر اس نے ہار مان لی۔ میں آئی کم ان؟ عنایہ نے اپنے دھڑکتے دل اور کپکپاتے لہجے پر قابو پاتے ہوئے ان سے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ یس، شہریار نے اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف رہتے ہوئے مختصراً جواب دیا۔ عنایہ نے اندر قدم رکھا۔ جی عنایہ، آپ کو کوئی کام ہے؟ انہوں نے لیپ ٹاپ پر سے نظر اٹھاتے ہوئے اس سے وجہ دریافت کی۔ اسکائی بلو شرٹ میں میچنگ ٹائی کے ساتھ وہ بہت وجیح لگ رہے تھے۔ جی سر، وہ دراصل میرا مطلب ہے میرے گروپ کو پروجیکٹ کی تیاری کے لیے تھیم سے متعلق اہم نکات سمجھنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پلیز مجھے گائیڈ کر دیں۔ اس نے نظر جھکاتے جھجکتے ہوئے اپنے مدعا بیان کیا۔ اگر وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتی تو وہ ان کی مقناطیسی آنکھوں کے ارتکاز کی وجہ سے کچھ بھی کہہ نہ پاتی۔ اوکے فائن، میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، دکھائیں کون سے پوائنٹس سمجھنے ہیں۔ انہوں نے کلائی میں بندھی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ہاتھ سے بینڈ آؤٹ لے کر جائزہ لینے لگے۔ اتنی دیر میں عنایہ ان کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں سے دل میں اتار رہی تھی۔ آپ ادھر آ جائیں، لیپ ٹاپ میں اس سے متعلق کافی مواد موجود ہے، میں آپ کو سمجھانے کے ساتھ پرنٹ آؤٹ بھی دے دیتا ہوں۔ عنایہ ان کی معیت میں برابر والی چیئر میں براجمان ہو گئی اور شہریار تھوڑا سا لیپ ٹاپ کی طرف جھک کر اس کو پوائنٹ سمجھانے لگے۔ ان کے وجود سے اٹھتی کلون کی مہک اور ان کی سانس کا زیر و بم عنایہ کو اپنے سحر میں جکڑ چکا تھا۔ وہ اپنے حواس کھوتی جا رہی تھی۔ مس عنایہ، آئی تھنک آر یو اوکے؟ آپ کی طبیعت ناساز ہے، شیراز نے اس کی غیر دماغی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے سب سمجھ آ گیا۔ آپ یہ پرنٹ آؤٹ مجھے دے دیں، میں باقی خود سمجھ لوں گی، اس نے عجلت میں اپنی چیزیں بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا تو شیراز کندھے اچکا کر رہ گئے۔ پرنٹ آؤٹ لے کر وہ 1 منٹ بھی بغیر تاخیر کیے باہر آ چکی تھی۔ اگر کچھ لمحے اور وہ ان کی قربت میں گزارتی تو اپنے جذبات اور احساسات عیاں کر بیٹھتی، اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محبت ایک بے اختیاری جذبہ ہے جو کرتے نہیں بلکہ ہو جاتی ہے۔ اس میں محبوب میں نہیں تو ہو جاتا ہے، لیکن اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا تو اس کے اختیار میں تھا۔ باہر آ کر وہ لان کے ایک ویران حصے میں آ کر اپنی بے بسی اور دلی کیفیت پر رو پڑی۔ یا اللہ، اگر یہ شخص میرے نصیب میں ہے تو میرے دل کو اس کی طرف سے پھیر دے، اور ورنہ میری محبت کی بارش اس کے دل کی سرزمین پر بھی برسا دے، اس کو مقدر بنا دے۔ وہ گھر آ چکی تھی۔ بھابھی کے استفسار پر اس نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی عنایہ، تم بہت معصوم ہو، اللہ تمہاری زندگی کو ہر تشنگی اور غم سے محفوظ رکھے، آمین۔ بھابھی کو اس پیاری لڑکی پر ترس آ رہا تھا جو لاحاصل محبت کے تعاقب میں اپنی روح کو آبلہ بنا رہی تھی۔ دن اسی طرح بے کیف و بے رنگ گزر رہے تھے۔ اس کی محبت میں شدت اور شیراز کی اس کے جذبے سے بے خبری ویسے ہی برقرار تھی۔ ان کے فرسٹ سیمسٹر کے امتحانات شروع ہو چکے تھے، لہٰذا کلاسز تیاری کی وجہ سے آف ہو چکی تھی۔ عنایہ کا دل آج کل بہت اداس اور مضطرب تھا۔ کم از کم انسٹی ٹیوٹ میں سر شیراز کے وجود کی خوشبو کا احساس اور ان کا وجیح چہرہ تو اس کے سامنے رہتا تھا، مگر وہ دیدار یار سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ آج بھی اس نے اداسی و یاسیت کی کیفیت میں اپنے بنائے گئے چھوٹے سے اسٹوڈیو کا رخ کیا جہاں وہ اپنی مصوری کی پریکٹس کرتی تھی۔ کافی لمحے خالی ذہن اور دل کے ساتھ وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ کافی کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی، ایسے ہی اس کے وجود پر بھی یک بستہ ٹھنڈک کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ ہر چیز سے اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ جنوبی انداز میں ہیزل اور برش اٹھا کر شیراز کی تصویر بنانے لگی، اور بناتے بناتے وہ اس سے لپٹ کر رو پڑی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے پیپرز دیے، کیونکہ اپنے والدین اور بھائی کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتی تھی، جنہوں نے محدود وسائل میں رہتے ہوئے بھی اس کی ہر خواہش پوری کی۔ انہی رشتوں کی خاطر اس نے خود کو سنبھالا۔ ایگزامز میں وہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوئی تھی، سب اس کی کامیابی پر خوش تھے۔ یہ 1 ماہ اس نے بہت ہی بے کل و بے قرار گزارے تھے۔ آخرکار کلاسز کا آغاز ہوا۔ آج وہ کافی عرصے پر دل سے تیار ہوئی تھی۔ موسم بہار کی مناسبت سے سبز و زرد کاٹن کے سوٹ میں ہم رنگ اسکارف کے ساتھ اس کا صبی چہرہ بہت ہی معصوم لگ رہا تھا۔ آنکھوں کو کاجل کی باریک لکیر مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ اماں نے حسب معمول اس کی نظر اتاری تو وہ ان کی محبت پر مسکرانے لگی۔ بھائی اس کو یونیورسٹی چھوڑ کر گئے تھے۔ گیٹ سے اندر قدم رکھتے ہی اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ ہر طرف ایک افراتفری اور نہ جانا سا شور تھا جو اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ بالآخر اس کی نگاہ سامنے سے آتی سعدیہ پر پڑی۔ ہیلو سعدیہ، سب خیر تو ہے نا؟ یہ اتنی ہنگامی صورتحال اور ہلچل کس بات کی ہے؟ اس نے دریافت کیا۔
نہیں یار، خیریت نہیں ہے۔ ہم سب کے ہر دل عزیز پروفیسر سر شیراز کا بہت بڑا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اسی وجہ سے تمام اسٹاف اور اسٹوڈنٹس پریشان ہیں اور ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ عنایا پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ چہرہ لٹے کی طرح سفید اور جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ سعدیہ کے پکارنے پر بمشکل اپنے حواس پر قابو پایا اور اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتی اس کے ساتھ کالج وین میں سوار ہو گئی، جہاں تمام اسٹوڈنٹس ہاسپٹل جانے کے لیے تیار تھے۔ یا اللہ، شیراز کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یا اللہ، ان کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار، تو میری زندگی بھی ان کو بخش دے۔ تو جانتا ہے میں ان کی محبت کے بغیر تو زندہ رہ سکتی ہوں، مگر ان کے بغیر میں نہیں رہ پاؤں گی۔ اے اللہ، تو ان کو میری عمر بھی لگا دے، ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا کر۔ وہ دل میں ان کی خیریت کی دعا کرتے نم آنکھوں اور ویران دل سے ان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ہسپتال میں ایک ہنگامہ تھا۔ میڈیا والے بھی وہاں موجود تھے۔ ہر ایک کی زبان پر ان کے لیے دعا تھی۔ وہ زندگی و موت کی کشمکش میں ICU میں تھے۔ باہر ان کی والدہ ویل چیئر پر نظر آئیں۔ عنایا ان کو تسلی دینے کے لیے آگے بڑھی۔ ان کے آنسوؤں سے اشکبار چہرے پر نگاہ پڑتے ہی وہ بھی اپنا ضبط کھو بیٹھی اور ان کے غمگین وجود سے لپٹ کر رونے لگی۔ شاید ان کو بھی کسی غمسار کی ضرورت تھی۔ وہ بھی اس اجنبی لڑکی سے مل کر رو پڑیں۔ آنٹی، آپ بالکل فکر نہ کریں، سر بالکل صحت یاب ہو جائیں گے۔ جہاں اتنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوں تو موت بھی زندگی کے آغوش سے دامن چھڑا کر بھاگ جاتی ہے۔ اللہ کبھی ایک ماں کو نہیں آزماتا۔ سر کو زندگی کی طرف لوٹنا ہوگا انشاءاللہ، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ عنایا نے ان سے زیادہ اپنے بے قرار دل کو تسلی دینا چاہی۔ وہ صرف سر ہلا کر رہ گئیں۔ جوان بیٹے کو اس طرح بے حس و حرکت حالت میں دیکھنے کی ان میں سکت نہیں تھی۔ عنایا اور کچھ دوسری اسٹوڈنٹس نے ان کو زبردستی پانی پلایا۔ عنایا وہیں کنارے پر بیٹھی اپنے رب سے دعا کرنے لگی۔ اسٹوڈنٹس ہر روز باقاعدگی سے عیادت کے لیے جاتے۔ عنایا کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہر پل وہی ان کی نظروں کے سامنے رہے، مگر سماج کی مجبوری اس کے ساتھ بندھی تھی۔ اس کے دل کا شیراز صاحب سے جڑا اندیکھا رشتہ زمانہ ہرگز نہ مانتا۔ بالآخر ان سب کی دعاؤں اور ماں کی مناجات ان کو زندگی کی طرف واپس لے آئی۔ موت کو شکست دے کر ایک بار پھر انہوں نے زندگی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ان کی والدہ نے بے تحاشا صدقہ غریبوں میں تقسیم کیا۔ عنایا نے بھی نوافل ادا کیے اور درگاہ پر چادر چڑھائی جو اس نے اپنے محبوب کی زندگی کے لیے مانی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس ان کے ارد گرد پھولوں کے گلدستے لیے موجود تھے اور ان کے کولیگز بھی ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ ان سب کی بے لوث محبت و خلوص پر بہت مشکور تھے۔ 2 ہفتے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا تھا، مگر ابھی بیڈ ریسٹ پر تھے۔ عنایا ان کی عیادت کے لیے باقاعدگی سے ان کے گھر جاتی تھی۔ اب ان کی والدہ کی اس سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ شیراز کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ مسز علی بھی کچن کے عین سامنے صوفے پر براجمان اسے بغور کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ چند دنوں میں ہی انہیں یہ لڑکی دل سے بہت قریب اور پیاری ہو گئی تھی۔ عنایا کی صورت میں انہیں بھی ایک غم گزار مل گیا تھا، وگرنہ گھر کی تنہائی انہیں کاٹ کھانے دوڑتی تھی۔ آنٹی، میں نے سوپ تیار کر دیا ہے، آپ سر کو ملازمہ کے ذریعے بھجوا دیں، اس نے نفاست سے سوپ باؤل میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ تم خود کیوں نہیں لے جاتی؟ ہاجرہ میرے کمرے میں صفائی میں مصروف ہے۔ ان کے کہنے پر اس نے حیرانگی سے کہا۔ میں؟ مگر اس کی بات مکمل کرنے میں جھجک آڑے آ گئی۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے شرم و جھجک کیسی؟ جی؟ ان کی اس غیر معمولی بات پر چونک کر ناسمجھی سے دیکھا۔ ہاں پیاری لڑکی، تم لاکھ اپنے آپ کو چھپاؤ، مگر شہری کے لیے تمہاری آنکھوں میں محبت کے جو رنگ ہیں وہ سب عیاں کر جاتے ہیں۔ آنٹی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں تو بحیثیت اسٹوڈنٹ سر کی عیادت کے لیے آ جاتی ہوں۔ اس نے نگاہ چراتے ہوئے ان کی بات کی نفی کرنا چاہی۔ عیادت کے لیے تو اور بھی طلبہ و طالبات آتے ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں شیراز کے لیے چاہت کے یہ اترتے رنگ اور اسے دیکھ کر تمہارے لبوں پر جو مسکان ٹھہرتی ہے وہ بالکل انوکھے ہوتے ہیں۔ بیٹا، میں نے یہ دنیا دیکھی ہے۔ چلو اب سچ سچ بتا دو، کیا تم شیراز کو پسند کرتی ہو؟ ان کے اتنے اپنائیت بھرے انداز پر عنایا نے اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا، مگر اب اسے ان سے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ آنٹی، یقیناً آپ کو یہ سب سن کر برا لگا ہوگا، مگر میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ میں نے اپنے جذبات پر بند لگانے کی بہت کوشش کی، مگر عنایا نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ بیٹا، محبت سر اٹھا کر چلنا سکھاتی ہے۔ محبت تو اس کائنات کا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ جذبہ ہے۔ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور تم جیسی پیاری اور مخلص لڑکی میرے شہراز کی مقدر کا ستارہ بن جائے، میرے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی؟ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اداسی سے کہا۔ میرا شیراز بھی کبھی زندگی سے بھرپور اور شوق و چنچل ہوتا تھا، لیکن پھر اس کی خوشیوں کو نظر لگ گئی، اس کے زندگی کے رنگ ماند پڑ گئے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کیا مطلب؟ عنایا نے ان کی ادھوری بات پر تعجب سے پوچھا۔ بیٹا، شیری میری بھانجی رحیمہ سے محبت کرتا تھا۔ دونوں بچپن ہی سے ایک دوسرے کے دوست و ہمراز تھے، ایک ساتھ پل کر
بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، پھر ان کی دوستی بھی محبت کے جذبے میں ڈھل گئی۔ کالج اور یونیورسٹی میں تعلیمی مراحل ایک ساتھ طے کیے گئے، لہٰذا ہم بڑوں نے ان کی پسندیدگی دیکھتے ہوئے ان کی منگنی کر دی۔ دونوں اپنی چھوٹی سی دنیا میں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ ہر وقت ان کی شرارتوں اور کہکوں سے ہمارا گھر آباد رہتا، پھر نہ جانے کہاں سے دکھوں کی آندھی چلی اور اپنے ساتھ اس گھر کی خوشیاں لے اڑی۔ یہ کہہ کر وہ افسردہ ہو گئی۔ عنایہ کو یہ سب سن کر کوئی رقابت محسوس نہیں ہوئی۔ آنٹی پھر ایسا کیا ہوا جو سر اتنے سنجیدہ اور خاموش طبع ہو گئے؟ بیٹا، آج سے تقریباً 6 سال پہلے شیراز کی برتھ ڈے کا دن تھا۔ رائحمہ صبح ہی سے میرے گھر آئی ہوئی تھی۔ شہری کسی ایگزیبیشن کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ رات میں اس کی واپسی تھی۔ رائحمہ نے اس کی پسند کا پائن ایپل کیک بیک کیا، اس کے پسندیدہ فلاور اور کلرفل بیلون سے لاؤنج ڈیکوریٹ کیا۔ دیوار کے وسط میں ہیپی برتھ ڈے شیراز کے نام کے ساتھ ہارٹ شیپ فریم میں بہت دلکش اور خوبصورت لگ رہا تھا، جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ 6 بج چکے تھے۔ کسی وقت بھی شیراز کی آمد متوقع تھی کہ اچانک رائحمہ کو یاد آیا کہ وہ مصروفیت کے باعث شیراز کا آرڈر کیا گفٹ تو پیک کروانا ہی بھول گئی۔ پھر ہم سب کے منع کرنے کے باوجود وہ آدھے گھنٹے واپسی کا کہہ کر گئی تو پھر وہ نہیں بلکہ اس کا خون میں لت پت بے جان وجود گھر واپس آیا۔ ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے اس کا بہت شدید روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ شیراز اور ہمارے لیے اتنا بڑا صدمہ سہنا ناگزیر تھا، مگر وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ آہستہ آہستہ ہم زندگی کی طرف واپس آ گئے، لیکن شیراز اب تک اسی لمحے میں سانس لے رہا ہے۔ کافی عرصے تک وہ اس حقیقت کو ماننے سے انکاری تھا، پھر ماہر نفسیات کی کوشش سے شیراز کی زندگی میں اعتدال تو آ گیا، مگر اب رائحمہ کے ساتھ ہم شیراز کی بھی زندگی سے بھرپور کہکوں سے محروم ہو گئے تھے۔ اس نے ہماری خاطر خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن خود کو صرف اور صرف اپنے بزنس اور انسٹیٹیوٹ تک محدود کر لیا اور زندگی کی رہنمائیوں سے دور ہوتے ہوئے خود کو تنہائی کے خول میں قید کر لیا ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ زندہ دلی اور باتوں میں وہ شوخی نہیں رہی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ میری بہن اور بہنوئی بھی بیٹی کے غم میں بیمار رہنے لگے اور 1 سال بعد عمرے کی ادائیگی کے بعد وہیں رائحمہ کے والد کا دل کا دورہ پڑنے پر ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی تدفین وہیں کر دی گئی تو اس کی والدہ نے پھر وہیں سعودی عرب اپنے بیٹے کے ساتھ مستقل رہنے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں پاکستان میں ان کے لیے سوائے تکلیف دوریاں کے کچھ نہیں بچا تھا، اس لیے اب مجھے یہ تنہائی جان لیوا لگتی ہے۔ اپنا کرب بیان کر کے آنٹی اپنے اشک پونچھنے لگی۔ عنایہ کو حقیقتاً سر کی زندگی کے اتنے بڑے دکھ کا جان کر بہت افسوس ہوا تھا۔ کاش میں سر کی خوشیوں کے لیے کچھ کر سکتی۔ عنایہ نے یاسیت سے سوچا۔ بیٹا، تم بہت کچھ کر سکتی ہو۔ اگر تم چاہو تو میرا شہری دوبارہ زندگی کی خوشیوں کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ اب تمہاری بے لوث محبت ہی اس کی زندگی کی ادھوری بے رنگ تصویر کو اپنے وجود کے رنگوں سے مکمل کر سکتی ہے، انہوں نے التجائی انداز میں کہا۔ آنٹی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں مانتی ہوں کہ میں ان سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، ان کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، مگر یہ سب… اس نے بے بسی سے جواب دیا۔ بیٹا، یہ بوڑھی کمزور ماں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے، اب تم ہی میرا شیراز، میری زندگی کا واحد سہارا مجھے واپس لوٹا سکتی ہو۔ وعدہ کرو تم ایسا کرو گی، تم اسے کسی حال میں نہیں چھوڑو گی، میں قدم قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، انہوں نے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ ان کے جڑے ہاتھ دیکھ کر وہ انکار نہیں کر سکی اور یہ تو اس کے دل کی بھی خواہش تھی۔ اس نے خود سے اور آنٹی سے عہد کیا کہ وہ ان کو دوبارہ زندگی کی خوشیوں کی طرف واپس لانے میں ضرور بھرپور کوشش کرے گی۔ آج جہاں اس کا دل شیراز کے دکھ پر اداس تھا، وہیں پرسکون بھی تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ شیراز کی زندگی میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بے شک رائحمہ کی محبت سے ان کا دل تاابد آباد رہے، مگر اس کی زندگی میں ان کا قرب شامل ہو جائے، یہی اس کے لیے کافی تھا۔ وہ آنٹی کے اصرار پر سوپ لے کر ان کے کمرے میں آ تو گئی تھی، مگر اب دروازے پر دستک سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے تنفس پر قابو پاتے ہمت مجتمع کر کے آہستگی سے دستک دے کر اندر قدم رکھا۔ شیراز اس وقت بیک گراؤنڈ سے نیم دراز ڈیک لگائے بظاہر چھت کی طرف نگاہ کیے کسی گہری سوچ میں غلطاں تھا۔ اس نے کھنکار کے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ شیراز نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ مس عنایہ، ابھی تک آپ یہاں موجود ہیں؟ انہوں نے کچھ خفگی اور تعجب سے پوچھا۔ وہ سر میں بس جانے لگی تھی کہ آنٹی نے آپ کو سوپ سرو کرنے کے لیے مجھے کہا ہے، تو میں ان کے کہنے پر رک گئی۔ اس نے گھبراتے ہوئے وضاحت دینا چاہی۔ نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، مجھے اپنے کمرے میں بلا وجہ کسی کی مداخلت پسند نہیں۔ ایک بات اور، آپ نے میری مما کا جس طرح خیال رکھا اور میری ذمہ داری کی، اس کے لیے بہت شکریہ، مگر آپ کو اپنی اسٹڈی پر توجہ دینی چاہیے، انہوں نے اس کی طرف دیکھے بغیر خشک لہجے میں جواب دیا تو عنایہ آنکھیں اس حد پر اشکبار ہو گئیں۔ محبت کی راہ گزر شاید ایسے ہی رسوا کرواتی ہے، اس کی راہ میں پھولوں بھری شاہراہ کی جگہ بے اعتنائی اور رسوائی کے خاردار کانٹے ہوتے ہیں۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ گویا بات ہی ختم ہو گئی تھی، اب اس کے وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے عجلت میں اپنا بیگ اٹھائے آنٹی کی طرف دیکھے بغیر خاموشی سے لاؤنج کا بیرونی گیٹ پار کر گئی۔ وہ پیچھے سے اسے پکارتی رہ گئی کہ ڈرائیور اسے چھوڑ آئے گا۔
مگر مزید کچھ دیر وہاں ٹھہرتی تو اپنا ضبط کھو بیٹھتی۔ گھر آ کر بغیر کسی کو کچھ بتائے اپنے کمرے میں قید ہو چکی تھی۔ وہ تو شکر ہے اس وقت بابا اور بھائی آفس میں ہوتے تھے اور اماں کسی کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی، ورنہ اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر سب کو فکر لاحق ہو جاتی۔ گھر پر صرف بھابھی تھی جو اس کے ہر راز کی امین تھی۔ انایا، دروازہ کھولو انایا، میری جان، کھانا تو کھا لو۔ دیکھو تمہیں شیراز صاحب کی محبت کا واسطہ، پلیز دروازہ کھولو۔ بس یہی اس کی کمزوری تھی، اس نے خاموشی سے دروازہ کھول دیا۔ بھابھی نے بغور اس کا رویا آنسوؤں سے دھلا چہرہ دیکھا۔ ادھر دیکھو میری طرف اور بتاؤ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ بھابھی، یہ کہہ کر وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی اور پھر ہچکیوں کے درمیان ساری روداد سناتی چلی گئی۔ دیکھو انایا، تم محبت کی جس راہ پر قدم رکھ چکی ہو وہ بہت ہی تپتی ریگستان جیسی راہ گزر ہے، جہاں قدم قدم تمہاری روح چھلنی ہوگی، تمہاری عزت نفس مجروح ہوگی۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے گڑیا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم پلٹ جاؤ، تمہاری ابھی عمر ہی کیا ہے، تمہیں ایک سے ایک ہمسفر مل جائے گا۔ مگر شیراز صاحب کا دل تو محبت سے آباد ہے، اس لیے اب ان کی محبت کا حصول نہ صرف ایک خواب بلکہ تمہاری دسترس سے بھی دور ہے، بھول جاؤ تم ان کو۔ بھابھی نے اس کی طرف ٹٹولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی، آپ سب کچھ جانتی ہیں، میری یہ محبت وقتی دیوانگی نہیں بلکہ میرا عشق ہے، اور رہی حصول کی بات تو آپ اچھی طرح جانتی ہیں، اپنی محبت کے بدلے میں نے کبھی شیراز کو پانے کا خواب نہیں دیکھا۔ محبت تو روح کا تعلق ہوتا ہے اور میرا دل اور روح اب شیراز کی امانت ہے۔ میں نے ان سے محبت کی ہے تو اس کو نبھانا اب میرا ظرف ہے۔ میں ان کی والدہ سے وعدہ کر چکی ہوں کہ اثر کو زندگی کی رعنائیوں کی طرف واپس لانے میں ان کا ساتھ نبھاؤں گی، چاہے اس کے لیے ان کی بے رخی و بے اعتنائی کا دکھ سہنا پڑے، مگر ان کے سامنے رہوں گی، ان کو مخاطب کر سکوں گی۔ میری پیاسی روح کی سرابی کے لیے یہی کافی ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے مطمئن اور اٹل لہجے میں جواب دیا۔ بھابھی سے ہمیشہ کی طرح بات کر کے اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ شاباش، پھر یہ رونا دھونا بند کرو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، تم ضرور کامیاب ہوگی۔ محبت میں صرف نارسائی ہے، مگر یہ اچھی بات ہے کہ ان کی والدہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر انایا کو امید کا ایک سرا تھمایا۔ آج وہ یونیورسٹی آئی تھی، واقعی اس کی اسٹڈی کا کافی حرج ہو رہا تھا۔ وہاں آ کر وہ لیکچرز وغیرہ نوٹ کرنے پر اتنی مصروف ہوئی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ آج بھائی کی سالگرہ بھی تھی، جس کی وجہ سے شیراز کی طرف نہ جا سکی، مگر اس کا دل ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ اگلے دن پنڈی سے آئی پھوپھو کی ایک ہفتہ قیام کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی نہ جا سکی۔ شیراز اب کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے۔ آج وہ لان میں تازہ ہوا میں چہل قدمی کے ارادے سے آئے تھے۔ بے اختیاری میں ہی اس کی نظر بیرونی گیٹ کی طرف تھی۔ مسز علی کافی دیر سے ان کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی۔ کیا ہوا شیراز، کیا تمہیں کسی کا انتظار ہے؟ انہوں نے چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ ہاں، نہیں تو مجھے کسی کا انتظار ہوگا، انہوں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اوکے، پھر آرام سے بیٹھ کر چائے پیو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر چائے کی سپ لینے لگا۔ ماما، اب میں کافی بہتر ہوں، مجھے کل سے انسٹی ٹیوٹ جوائن کرنا ہے، انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ چلو اچھی بات ہے، اسی طرح تمہارا دن اچھا گزرے گا۔ ویسے آج کل آپ کی وہ دوست نظر نہیں آ رہی، انہوں نے سرسری لہجہ بناتے ہوئے پوچھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے بھی انجان بنتے ہوئے الٹا ان سے سوال کیا۔ ماما، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں انایا کا پوچھ رہا ہوں۔ اب انہوں نے براہ راست اس کا نام لیا۔ اوہ، تو تمہیں اس کا خیال آ گیا، تم نے اتنی بے عزتی کر کے آئندہ اس کو آنے سے منع کیا تھا تو وہ کیسے آ سکتی ہے؟ ماما، میں نے اس کی کوئی تذلیل نہیں کی، وہ میری اسٹوڈنٹ ہے، فائنل ایئر میں ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ان کا حرج ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکے نہیں، کمرے میں آ کر بھی ان کا دل بے چین تھا۔ انہیں آج رحمہ شدت سے یاد آ رہی تھی۔ بظاہر ان کی زندگی میں سب کچھ معمول پر آ چکا تھا، مگر آج بھی ان کا دل اور اس پر چھائی اداسی صرف رحمہ کی یادوں سے بسی تھی۔ اس کے بعد ان کی ماما سے انایا کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ انسٹی ٹیوٹ میں بھی ان کا رویہ انایا کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کا ہی ہوتا۔ آج آنٹی کے اصرار پر وہ پورے 2 ہفتے بعد ان کے گھر آئی تھی۔ آنٹی کے ساتھ گپ شپ میں وقت بیتنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ شیراز بھی گھر آ چکے تھے اور ماما کو انایا کے ساتھ خوشگوار موڈ میں دیکھ کر طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ انہیں بغیر ڈسٹرب کیے اپنے روم میں چلے گئے۔ آنٹی، اب میں چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، انایا نے اپنے کلائی میں بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا، کچھ دیر تو رک جاؤ۔ ہاں، یاد آیا، میں نے تمہارے لیے کچھ گفٹس لیے تھے اور وہ اوپر اسٹڈی روم میں رکھ دیے تھے، پھر وہاں سے اٹھانا یاد نہیں رہا، پلیز تم وہ لے کر آ جاؤ۔ ان کے اصرار پر وہ انکار نہیں کر سکی اور بالائی زینہ چڑھتے ہوئے اوپر آبداری میں قدم رکھ کر اسٹڈی روم کی طرف رخ کیا۔ اسٹڈی میں اپنی مطلوبہ سامان کو تلاش کرتے اس کی نگاہ سامنے رکھے اسٹینڈ پر پڑی، شاید وہاں کوئی تصویر بنائی گئی تھی، مگر پھر اسے سفید ریشمی کپڑے سے ڈھانپ دیا تھا۔ انایا نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ کپڑا گرایا تو سامنے ایک نہایت خوبصورت دوشیزہ کی تصویر تھی۔ اس کا شبنمی چہرہ، غزالی آنکھیں اور ہنستے ہوئے گالوں پر پڑتا ڈمپل کچھ بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ یقیناً یہ رحمہ کی تصویر تھی، انایا اسے دیکھے گئی۔ شاید
سر شیراز نے اسے بتایا تھا کہ اس کے ایک ایک نقش اور خد و خال کو اپنی محبت کے رنگوں سے ایک خوبصورت اور مکمل سانچے میں ڈھالا تھا۔ واقعی وہ چاہے جانے کے قابل تھی اور کتنی خوش نصیب تھی کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ شیراز کے رگ و جاں میں بسی تھی۔ عنایہ نے یاسیت سے سوچا۔ اسی وقت شیراز کی آمد ہوئی۔ کمرے میں عنایہ کو یوں تصویر کے قریب دیکھ کر انہیں غصہ اور اشتعال کے جذبات نے گھیر لیا۔ وہ ایک دم تیزی سے آگے بڑھے اور اس کے ہاتھ سے چپٹنے والے انداز میں تصویر چھینی۔ آپ کی جرأت کیسی ہوئی یہاں بنا اجازت آنے کی؟ آپ شاید بھول رہی ہیں یہ میرا گھر اور میری ملکیت ہے، اور کسی کی چیز بغیر اجازت دیکھنا بھی اخلاقی جرم ہے۔ کیا آپ کو اتنی بھی تمیز اور مینرز نہیں؟ اس بار عنایہ بھی ان کے مدمقابل ہو گئی۔ اس کا سارا ڈر و خوف ان کے ہاتھوں بار بار ہونے والی تذلیل سے زائل ہو گیا تھا۔ مانا کہ آپ کا ایک نام ہے مصوری کی دنیا میں، ایک مقام ہے، ہر کوئی آپ کا مداح ہے۔ میں ابھی آپ کے دل سے عزت کرتی ہوں، مگر پلیز دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنا چھوڑ دیں۔ دنیا کسی ایک پر ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ کی فیانسی اس دنیا میں نہیں رہی تو یہ خدا کی رضا تھی۔ اس میں آپ کی والدہ کا کیا قصور، جو آپ نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا ہے؟ کبھی آپ نے اپنی والدہ کے چہرے کو غور سے دیکھا ہے، جو آپ کے دکھ میں کتنا مرجھا گیا ہے؟ آپ حق کی بات کرتے ہیں۔ میں مانتی ہوں سر کہ میرا تو آپ پر کوئی حق نہیں، مگر وہ ماں جو آپ کو تکلیفیں جھیل کر اس دنیا میں لانے کا باعث بنی، آج جس کی محبت اور تربیت کی وجہ سے آپ جس اعلیٰ مقام پر ہیں، ان کو ہی ایک کونے میں ڈال کر فراموش کر گئے اور اپنی اس محبت کا روگ منا رہے ہیں جو شاید آپ کو مقدر تھی ہی نہیں۔ سر ہم سب خدا کی امانت ہے، آپ کیوں نہیں اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر لیتے کہ رحمہ کا تعلق اس عارضی دنیا سے ٹوٹ چکا ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کو بھول جائیں، محبت کو فراموش کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، مگر اس میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ زندہ لوگوں کے لیے روائے الفت بن جائے۔ پلیز آپ اپنی والدہ کی خوشی کی خاطر واپس زندگی کی رونقوں کی طرف لوٹ جائیں، جو آپ کے چہرے پر سچی زندگی سے بھرپور خوشی کا رمق دیکھنے کے لیے زندہ ہیں۔ یہ سب کہہ کر وہ بغیر ان کا جواب سنے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک پل بھی پرسکون نہیں رہے تھے۔ آج ان کا دل ایک بار پھر کرب و اذیت کے انتہا پر تھا۔ اپنے ٹیرس سے آسمان پر ستاروں کی جھرمٹ میں چمکتا چاند بھی ان کو اپنی طرح تنہا اور اداس لگا تھا۔ ان کا دل بھی تو ہزاروں لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی ایسا ہی ویران اور خالی ہوتا ہے، جس طرح یہ چاند بھی دوسروں سے لی گئی مستعار روشنی سے خود کو منور کرتا ہے۔ میں بھی تو زندگی کی سانسوں کی ڈور کو ایسے ہی گھسیٹ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں عنایہ، تمہاری بات مکمل درست ہے۔ مجھے بھی اپنی ماں سے بے انتہا محبت ہے۔ اب اس دنیا میں وہی تو میرا واحد رشتہ ہے جن کی خاطر خود کو کرچی ہوتے وجود کو بیٹھنے کی ناکام کوشش میں اور زیادہ بکھرنے لگتا ہوں۔ مجھے احساس ہے میں اپنے محبت کے سوگ میں گم ہو کر اس عظیم ہستی کو فراموش کر بیٹھا ہوں۔ یہ سب سوچتے انہوں نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ ان کے سامنے اب صرف اور صرف رحمہ کا ہنستا مسکراتا زندگی سے بھرپور چہرہ تھا۔ دوسرے دن وہ حشاش بشاش سے ماں کے کمرے میں آئے، جہاں وہ معمول کے مطابق نماز سے فراغت کے بعد تسبیح میں مشغول تھی۔ السلام علیکم ماما، انہوں نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، ماما نے ان پر دم کرتے ہوئے جواب دیا۔ آج ہم ماں بیٹا مل کر ناشتہ کریں گے۔ یہ سن کر ان کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ آج ہمارے بیٹے کو ماما کی تنہائی کا خیال کیسے آ گیا؟ انہوں نے نم آنکھوں اور بھیگی مسکراہٹ سے ان کی پیشانی پر پیار بھرا بوسہ دیتے ہوئے شکوہ کیا تو وہ نادم ہو گئے۔ ماما مجھے مزید شرمندہ مت کریں، میں نادم ہوں کہ اتنے عرصے آپ کے احساسات اور تفکرات سے تجاہل برتتا رہا۔ میں بھول گیا تھا کہ رحمہ کی موت تو ایک قدرتی حادثہ تھا۔ کاتب تقدیر نے بس اس کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی۔ اللہ کی رضا تھی جو اسے اپنے پاس بلا لیا، مگر جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر کرنا اور خیال رکھنا بھی محبت کا تقاضا ہے۔ میں عنایہ کا مشکور ہوں۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے آج مجھے زندگی کا جو سلیقہ سکھایا ہے وہ ملکوں ملکوں کریا کریا پھرتے ہوئے بھی مجھے کبھی سمجھ نہ آیا۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگے۔ ماما نے اللہ کے بعد عنایہ کا دل ہی دل میں شکر ادا کیا، جس کی کاوش سے آج ان کا بیٹا اتنا پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ انہیں کبھی یقین تھا جلد ہی وہ اس کی پرخلوص محبت کی بھی قدر کرنے لگے گا۔ پھر ان دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ماما میں رحمہ کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے جا رہا ہوں۔ میری محبت کا یہ فرض ہے کہ اس کی مغفرت اور ایصال روح کے لیے فاتحہ کر کے اسے بخشوں۔ یہ کہہ کر وہ نم آنکھوں مگر پرسکون دل کے ساتھ گاڑی کی چابی لے کر باہر کی طرف جانے لگا۔ ماما بھی اس کے ایصال روح کے لیے دعا مغفرت میں مصروف ہو گئی۔ انہیں بھی اپنی بھانجی کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ اس دن کے بعد عنایہ ان کے گھر نہیں گئی۔ دل مضطر انہیں دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، مگر اس کی خودداری اور انا اب اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ماما بھی اسے بہت مس کر رہی تھی۔ دل تو ان کا بھی بہت پشیمان تھا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے عنایہ کے نمبر پر کال کی۔ ہیلو، السلام علیکم جی، کون؟ وہ میں شیراز بات کر رہا ہوں۔ اس دشمن جاں کی آواز سن کر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ لگتا ہے آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ کا یہ رویہ بالکل درست ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کی اس طرح تذلیل کروں، اپنے دکھوں کی تشبیر کروں، اپنی خود اذیت کا بدلہ دوسروں کی ذات سے لوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ماما آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ ہو سکے تو ان کی خاطر سب کچھ فراموش کر کے ان سے ملنے آ جائیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا۔ اس کا دل جو ان کی کال سن کر خوشگمانی کی بلندی پر پرواز کرنے لگا تھا، اس سے لگا تھا شاید ان کے
کے دل میں بھی اس کی محبت کی کھوپل پھوٹنے لگی ہے۔ وہ ان کی آخری بات سن کر دوبارہ اداسی کی کھائی میں ڈوبنے لگا۔ یعنی آپ نے صرف اپنی ماما کی وجہ سے مجھے کال کی تھی، یقیناً انہوں نے ہی آپ کو اس طرح مجھ سے بات کرنے پر مجبور کیا ہوگا، ورنہ آپ کے دل میں تو ابھی بھی میرے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ کیا آپ کو میری آنکھوں میں مخفی اپنی محبت کا عکس نظر نہیں آتا، یا آپ جان بوجھ کر میری ذات کی نفی کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو سر میں بھی کبھی بھی آپ سے اپنی محبت کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ جہاں محبت اپنے محبوب کے آگے کسی کنیز یا باندی کی طرح سر جھکائے کھڑی رہتی ہے، وہاں محبت کا دوسرا پہلو خودداری بھی ہے۔ وہ کبھی اپنا قاصر دل نہیں پھیلاتی، یہ محبت کی توہین ہے۔ اگر آپ خود پرست اور لاتعلق ہیں تو میری انا اور نسوانی خودداری بھی محبت کو خیرات میں وصول کرنا گوارا نہیں کرتی۔ اس نے اپنے رواں اشکوں کو بے دردی سے بہنے دیا۔ دن اسی طرح آگے پیچھے ایک دوسرے کے تعاقب میں گزر رہے تھے۔ امتحانات کی وجہ سے آج کل اس کی توجہ صرف امتحانات کی تیاری تھی۔ اس نے اپنے دل پر جبر باندھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کافی عرصے بعد امتحانات سے فراغت کے بعد وہ بھابھی کے ساتھ بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے عنایا، تمہارا پروپوزل آیا ہے۔ لڑکا انجینئر اور دبئی میں ہوتا ہے۔ ابا اور تمہارے بھائی کو یہ رشتہ ہر لحاظ سے پسند ہے۔ انہوں نے صرف تمہارے پیپروں کی وجہ سے کچھ مہلت مانگی تھی، مگر اب یہ معاملہ زیادہ ٹلنے والا نہیں۔ ان کا ارادہ اس عید سے پہلے تمہیں بیاہنے کا ہے، کیونکہ لڑکے کو صرف عید اور رمضان کی چھٹیاں ہی ملیں گی۔ انہوں نے عنایا کی طرف ٹٹولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ سب سن کر عنایا کا دل اداسی اور ناامیدی کی کیفیت میں یکبارگی دھڑکا، مگر اگلے لمحے خود پر قابو پاتے صرف اتنا کہا، بھابھی وہ میرے بڑے ہیں، یقیناً انہوں نے میرے لیے بہترین فیصلہ کیا ہوگا۔ لیکن عنایا، تم تو شیراز صاحب سے؟ بھابھی نے تعجب سے پوچھا۔ بھابھی، وہ میری نادانی تھی، میں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ شاید میں ان کی ظاہری شخصیت سے متاثر تھی، ورنہ ان کے اور میرے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ویسے بھی ان کا دل پہلے ہی اسیر محبت ہے، مجھ جیسی معمولی لڑکی کے لیے ان کے دل میں کہاں گنجائش ہوگی؟ اور ویسے بھی محبت میں ملن سے زیادہ ہجر کا موسم زیادہ ٹھہرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چائے کا برتن سمیٹنے کے بہانے وہاں سے ہٹ گئی۔ حقیقتاً اسے دل کی کرچیوں کو سمیٹنا تھا۔ کمرے میں آ کر اس بری طرح روئی کہ آسمان بھی اس کی پاکیزہ محبت پر اشکبار ہو گیا اور ابر بن کر برس پڑا، جس میں اب عنایا نے نمکین آنسو بھی شامل تھے۔ کوئی خواہش روتی رہی ہے، میرے اندر بارش ہوتی رہی ہے۔ گھر میں ہونے والی سرگرمیوں سے وہ بالکل لاتعلق ہو چکی تھی۔ بھابھی نے اسے پروپوزل اور اس کے بعد اس کی دلی کیفیت کے بارے میں شیراز کی والدہ کو بتایا۔ آنٹی، بظاہر وہ اس رشتے کے لیے رضامند ہے، لیکن دل صرف اور صرف شیراز صاحب کے مالا جپتا ہے۔ اس کے دل کی ایک ایک دھڑکن ان کی امانت ہے۔ وہ نادان ہے، اسے نہیں پتہ کہ اپنی انا خودداری میں وہ اتنا بڑا نقصان کرنے لگی ہے۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ اس کے قاصر دل کو شیراز صاحب کی محبت سے بھر دیں۔ آپ ان کو کسی بھی طرح اس سے شادی کے لیے منا لیں۔ مجھے یقین ہے ایک دن اس کی بے لوث محبت ان کے دل میں بھی کومل احساس پیدا کر دے گی۔ اس کی قربت میں وہ اپنے دکھوں کا دعویٰ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انسان اپنی پہلی محبت کو نہیں بھولتا، لیکن محبت میں اتنی فراخ دلی ضرور ہوتی ہے کہ وہ نئی محبت کو خود میں سمو سکے۔ بھابھی کی ساری بات سن کر انہوں نے تسلی دی۔ ان کی خود بھی یہی خواہش تھی۔ ان سے بات کر کے بھابھی کافی مطمئن تھی۔ آج شیراز گھر پر موجود تھے۔ رمضان سے پہلے لاہور کے آرٹ کونسل میں ان کی مصوری کی نمائش تھی۔ اپنے گھر کے پچھلے حصے میں اسٹوڈیو میں وہ اسی کی تیاری میں مصروف تھے۔ مسز علی نے آج ہی ان سے بات کرنے کا مصمم ارادہ کیا۔ انہیں بھی اپنے بیٹے کی ویران زندگی دیکھ کر دکھ ہوتا تھا، اور انہیں یقین تھا عنایا ہی وہ واحد لڑکی ہے جو ان کے بیٹے کو ویران دل کے ساتھ نہ صرف قبول کر سکتی ہے بلکہ زندگی کی خوشیوں کی طرف واپس لا سکتی ہے۔ ارے ماما، خیریت؟ آپ کیوں آئیں؟ مجھے بلا لیتی۔ اب شیراز ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اپنا روگ انہوں نے صرف اپنی ذات تک محدود کر لیا تھا، مگر وہ ماں تھی، بیٹے کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے کرب کو محسوس کر سکتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم 35 سال کے ہو گئے ہو، تمہارے ہم عمر سارے دوست دو دو بچوں کے باپ بن چکے ہیں۔ اب میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے اس گھر کے ویران آنگن میں تمہارے بچوں کی کلکاریاں گونجیں، میرے ساتھ بھی کوئی گپ شپ کرنے والا ہو۔ تم تو زیادہ تر مصروف رہتے ہو، کم از کم بہو اور بچوں سے تو رونق ہوگی، اور کوئی تو ایسا ہوگا جس کے انتظار کے لمحات کو محسوس کر کے تم گھر جلدی آنے کی کوشش کیا کرو گے۔ مسز علی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ماما، آپ جانتی ہیں میں یہ زندگی کا باب کب کا بند کر چکا ہوں۔ انہوں نے بھی ہمیشہ کی طرح اٹل جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ کر آؤ۔ اس گھر میں تنہائی کاٹنے سے تو بہتر ہے کہ وہاں اجنبیوں کے درمیان میرا دل بہلا رہے گا۔ انہوں نے کچھ برہمی سے کہا۔ ماما، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں میری کل کائنات صرف آپ ہیں۔ میرے جینے کا واحد جواز صرف آپ کے وجود سے وابستہ ہے۔ آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ انہوں نے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں میری خوشی کی خاطر میری یہ بات ماننی ہوگی۔ انہوں نے ہنوز اسی انداز میں ناراضگی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، انہوں نے ہار مانتے ہوئے جواب دیا۔ انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ لڑکی کون ہے جس کو ان کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہاں عنایا سے بھی بھابھی نے صیغہ راز میں رکھا تھا۔ مسز علی کی طرف سے رشتے کا عندیہ ملتے ہی انہوں نے اپنے شوہر کو اعتماد میں لے کر عنایا کی پسند کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس کے بھائی میں تو
عنایا کی جان تھی، ویسے بھی وہ ایجوکیٹڈ اور روشن خیال تھے۔ انہوں نے اپنے والدین کو بھی قائل کر لیا تھا۔ شیراز کا رشتہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا سوائے عمروں کے فرق کے، لیکن بھائی نے اس کے لیے بھی ان کو قائل کر لیا تھا۔ صرف اس بات کو جواز بنا کر اتنا اچھا رشتے کے لیے انکار کرتا بے وقوفی ہوتی۔ 14 شعبان کو اس کی رسم مہندی تھی، گھر بقائے نور بنا ہوا تھا۔ آخر ان کی اکلوتی نور نظر کی شادی تھی۔ یہاں شیراز کی والدہ نے بھی انتظامات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جبکہ شیراز نے سب کچھ سادگی سے کرنے کا کہا تھا، مگر اس کی بات کو انسنی کر دیا گیا تھا۔ اس کی خالہ بھی شادی میں شرکت کے لیے آ چکی تھی۔ ان کو بھی شہر پار کے اس فیصلے سے خوشی ہوئی تھی۔ اس موقع پر انہیں اپنی بیٹی شدت سے یاد آئی تھی، مگر بانجی کی خوشی کے لیے انہوں نے اپنے آنسو چھپا لیے تھے۔ آج 14 شعبان کی خصوصی عبادات کی وجہ سے مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے شب بارات کی فضیلت پر خطابات ہو رہے تھے۔ مرد حضرات مساجد، جبکہ عورتوں نے گھر میں ہی نوافل اور وظائف کا اہتمام کیا تھا۔ کافی عرصے بعد رومیلا بھی اس کی شادی کی تیاری کے سلسلے میں صبح سے آئی ہوئی تھی۔ عبادات بھی اس کے ساتھ کرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ اب اس کی دوست صرف 4 دن کی مہمان تھی۔ ان کا بچپن کا ساتھ تھا، اب وہ اس آنگن کو چھوڑ کر ایک نئے سفر کی طرف روانہ ہونے والی تھی۔ یہی سب سوچ کر اس کا دل بھی اداس تھا۔ اس وقت وہ دونوں چھت پر 14ویں کے چاند کی دودھیا سفید روشنی میں بیٹھی ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی۔ رومیلا نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ دیکھ رہی ہوں تم کتنی بدل گئی ہو، تمہاری باتوں میں پہلی جیسی شوخی نہیں رہی۔ رومیلا کے کہنے پر اس نے حیران نگاہ سے اسے دیکھا۔ ارے نہیں، تمہارا وہم ہے، یہ بس مسلسل پڑھائی اور پروجیکٹس کے بوجھ نے تھکا دیا ہے، مگر اب تعلیم سے فارغ ہو گئے ہیں تو پھر سب کچھ پہلا جیسا ہو جائے گا۔ عنایا اپنی دوست کے سامنے بھی اپنے جذبات عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی، ویسے بھی اب وہ اس کا ماضی تھا جسے صرف اپنے خیال خانے تک چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ چلو نیچے چلتے ہیں، بھابھی ہمارے انتظار کر رہی ہوں گی، اس نے رومیلا کا دھیان بٹایا۔ پھر وہ لوگ اس پر نور مقدس رات میں عبادت و ذکر میں مشغول ہو گئے۔ عنایا نے اس بار دل سے اللہ کی عبادت کی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اماں کیسے زبردستی نوافل پڑھنے کے لیے نصیحتیں کیا کرتی تھی، مگر وہ اپنی خوابیدہ نیند کی قربانی دینے سے انکار کر دیتی تھی۔ مارے باندھے نوافل پڑھ کر ان کی نظروں سے آنکھ بچا کر دوبارہ سو جایا کرتی تھی۔ لیکن اب عشق مجازی کی جستجو نے اسے اللہ کے قریب کر دیا تھا۔ اب اللہ کے قرب میں اسے قلبی سکون ملتا تھا۔ اس نے عبادات کے بعد اپنے گھر اور والدین کی صحت و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی، جس میں وہ دشمن جان بھی شامل تھا۔ آج اپنے لیے اس نے کچھ نہیں مانگا تھا۔ پھر سحری کے بعد فجر کی ادائیگی سے فرغت کے بعد رومیلا بھی اپنے گھر روانہ ہو چکی تھی۔ وہ اور بھابھی بھی کچھ دیر آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ویسے بھی کل سے شادی کے ہنگامے جاگ جانے تھے۔ بھابھی اس کا بجھا بجھا انداز نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے بھابھی کے ساتھ مل کر افطاری کا اہتمام کیا۔ آج اس گھر میں اس کا آخری دن تھا، پھر یہ گھر اور اس کی ہر چیز اس کے لیے پرائی ہو جانی تھی۔ بھابھی نے اس کو مزید کام کاج کرنے سے منع کر دیا تھا۔ بالآخر اس کی مایوں مہندی کی رسم کا دن بھی آ گیا۔ ہر طرف رونق اور گہما گہمی تھی۔ رومیلا نے ڈھولکی رکھی تھی، بھابھی اور اس کی دوستیں مل کر خوب ہلا گلا کر رہی تھیں۔ مایوں کی روایتی سبز و زرد غرارہ سوٹ میں گیندے کے زیورات پہنے اس کا سوگوار حسن بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اماں نے اس کی نظر اتاری۔ رسم حنا کے بعد گھر کے پچھلے دالان میں وہ بیٹھی چاند کو تک رہی تھی تو طے ہوا کہ چاند کی طرح شیراز بھی میری رسائی سے دور ہو گئے۔ چاند کو تو میں دیکھ بھی سکتی ہوں، مگر آج کسی اور کے نام کی حنا لگنے کے بعد آپ کو دیکھنے کا حق بھی میں کھو چکی ہوں۔ دل میں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے مہندی سے سجی ہتھیلی کو اس نے بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ شادی کا بندھن جو ہر لڑکی کے لیے ایک آرزوؤں اور امیدوں سے سجا عہد ہوتا ہے، جس کی چاہ کے خواب اس کی آنکھوں کو روشن اور دل کو امنگوں سے سجا دیتے ہیں، مگر یہاں عنایا کا دل ایک اجنبی انچاہے شخص کے ساتھ پر بالکل سنسان اور خالی تھا۔ دوسری طرف شیراز کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اس کے دوستوں اور کزن نے مل کر پورے گھر اور حجلے عروسی کو تازہ گلاب و موتی سے مہکا دیا تھا۔ بالآخر رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ وہ اپنے ماں باپ اور بھائی اور دوست جیسی بھابھی کے ساتھ لپٹ کر خوب روئی۔ اس کے بچھڑنے کے دکھ پر ان کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ شاید بیٹیاں بابل کے آنگن کی چڑیاں ہوتی ہیں، جن کو ماں باپ خود دوسروں کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر بیٹی کا گھر شاد و آباد رہے، یہ والدین کی اولین آرزو ہوتی ہے۔ وہ اپنا لخت جگر کسی اجنبی کے حوالے کر کے وسوسوں اور خدشوں میں گھرے رہتے ہیں، مگر پھر اسے اپنے ہمسفر کے ساتھ خوش و آباد دیکھ کر ان کا من بھی شانت ہو جاتا ہے، اور یہی دستور زمانہ ہے۔ نکاح کے وقت وہ شیراز کے نام پر بری طرح چونکی تھی، مگر پھر اپنا وہم جان کر جھٹک دیا۔ بھابھی کو اس کی بے خبری پر پیار آیا۔ دیکھو تو کتنا سندر روپ آیا، نوشے صاحب تو تمہیں دیکھتے ہی دیوانے ہو جائیں گے، انہوں نے اس کا زرتار آنچل سر پر سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ بے خیالی میں اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا کہ سرخ و گولڈن امتزاج کے روایتی دلہنوں والے ڈریس میں اس کی میچنگ زیورات و کنگن زیب تن کیے اور بیوٹیشین کی مہارت سے کیے گئے آرائش پر اس کا انگ انگ نکھر گیا تھا۔ وہ بے خودی میں اپنے سوگوار حسن کو دیکھے گئی۔ ماتھے پر چمکتی ستارہ جیسی بندیاں، ناک پہ پڑی ڈائمنڈ کی لشکاریں مارتی نوز پن اور کانوں میں پڑے گولڈن آویزے کچھ بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھے۔ یہ روپ تو میں نے صرف شیراز کے لیے سجانا تھا، مگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یا اللہ، اگر وہ میرے مقدر کا ستارہ نہیں تھے تو ان کی محبت میرے دل میں کیوں اجاگر کی؟ انہیں سب لامتناہی و بے معنی سوچوں اور الجھنوں کے ساتھ وہ رخصت ہوئی۔ وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گئی تھی
کہ اس کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی گاڑی جانے پہچانے راستوں پر گامزن ہے۔ گھر پہنچ کر اس کا سواگت اس کی کزن نے گلاب کی پتیوں کو نچھاور کر کے کیا۔ پوری رابداری سرخ پتیوں سے آراستہ تھی، جس پر سہج سہج قدم رکھتے اپنے ساتھ چلتے وجود سے اٹھتی کلون کی آشنا مہک نے اسے چونکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتی، وہ تیزی سے اندر کی طرف قدم رکھ چکے تھے، مگر سامنے شیراز کی والدہ کو دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئی۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو خود کو شیراز کے گھر میں پایا۔ آنٹی نے ویل چیئر کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے خوشی سے گلے لگایا۔ آ گئی میری بیٹی، میرے گھر کی رونق اور میرے شیراز کی دلہن، دیکھو اس کے آنے سے کتنا اجالا بکھر گیا ہے۔ لڑکیوں، ہماری بیٹی کو کمرے میں لے کر جاؤ، میں صدقہ و خیرات کر کے آتی ہوں۔ انہوں نے لڑکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ہدایت کی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا میری شادی شیراز سے ہوئی ہے؟ مگر کیسے؟ اب اسے بھابھی کی میل خیز شرارتی مسکراہٹ اور زمینی باتیں سمجھ آ رہی تھیں۔ اس کا دل خوشی سے شاد ہو گیا۔ دراصل آنٹی اپنی طبیعت کی وجہ سے ان کے گھر نہیں آئی تھی، صرف فون پر ان سے بات ہوئی تھی۔ اس کا باقاعدہ رشتہ لے کر شیراز کی پھوپھوزاد کزن اور ان کے شوہر آئے تھے، لہٰذا عنایہ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ رخصتی کے وقت بھی بھابھی کی درخواست پر آنٹی نے اس کا سامنا نہیں کیا تھا۔ تو کیا شیراز کے دل میں بھی میرے لیے محبت کا احساس جاگ گیا ہے؟ کیا ان کو بھی میرے کومل جذبات کا پتہ چل گیا ہے؟ یا اللہ، میں تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ تو نے شیراز کو میری زندگی میں شامل کر کے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ واقعی تو اپنے بندوں کی شرک سے بھی قریب ہے۔ اس کے رگ و پے میں طمانینت کا احساس بیدار ہو گیا تھا۔ اس کی کزن عنایہ کو کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر اس کا دل بے تابی سے دھڑکنے لگا۔ سامنے ہی شیراز کی تصویر لگی تھی، جسے وہ بڑے استحقاق سے دیکھے گئی۔ تم واقعی چاہے جانے کے قابل ہو، قابل تسخیر۔ یہ دل فریب مسکراہٹ اور گہری سنجیدہ آنکھیں تم پر ہی جچتی ہیں۔ وہ اس کی تصویر سے ہم کلام تھی کہ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر خود میں سمٹ گئی۔ شیراز اپنے مخصوص متوازن قدموں کے ساتھ اس کے قریب بڑھے۔ ان کے ہر قدم پر دھمک پر اس کے دل کی تال بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے گھونگھٹ اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگی، مگر اگلے ہی پل ان کی گونجدار جذبات سے عاری آواز پر اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں۔ مس عنایہ، آپ صرف اور صرف میری ماما کی خواہش پر یہاں موجود ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میرا دل بھی آپ کی ہمراہی کے خواب دیکھتا ہے یا اس میں آپ کے لیے کوئی نرم گوشہ یا عنایت ہے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میرا دل کل بھی راحمہ کی محبت سے آباد تھا اور مرتے دم تک اس کے تابع رہے گا۔ بحیثیت شوہر میں اپنے سارے حقوق پورے کرنے کی کوشش کروں گا، مگر اس دل تک رسائی ناممکن ہے۔ اب آپ چینج کر لیں، رات کافی ہو گئی ہے، مجھے بھی آرام کرنا ہے۔ اور یہ رہی آپ کی منہ دکھائی، جو ماما نے آپ کو بطور خاص دینے کی تاکید کی تھی۔ اس کے سجے سنورے روپ پر نگاہ غلط ڈالے بغیر بے لچک آواز میں اپنی بات مکمل کر کے اس کے سامنے طلائی کنگن کا کیس رکھتے ہوئے کہا، اتنی تذلیل، شادی کی پہلی رات ہی اتنی بے اعتنائی۔ عنایہ کا معصوم دل ٹوٹ گیا۔ خوش فہمی کے پرندے نے جو اڑان بھری تھی، وہ زخمی ذیات کی طرح دوبارہ زمین بوس ہو گیا۔ تو عنایہ، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ غلطی تمہارے دل کی ہے، جو ایک ایسے شخص سے دل لگا بیٹھا جو پہلے ہی کسی اور کا اسیر ہے۔ تم زبردستی اس شخص پر مسلط کی گئی ہو۔ تمہیں اس شخص کا ساتھ مل گیا اور تمہیں کیا چاہیے؟ کم از کم تمہارے نام کے ساتھ من چاہے شخص کا نام تو جڑا ہے۔ یہ سب سوچتے اپنے اشک چھپاتے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن کی روشن صبح میں اس کے لیے کوئی انوکھا یا نیا پن نہیں تھا۔ بھابھی اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ عنایہ، تم خوش تو ہو نا؟ اور تمہیں کیسا لگا میرا سرپرائز؟ بھابھی کے پوچھنے پر عنایہ ان سے لپٹ گئی۔ بہت بہت شکریہ بھابھی، میں آپ کی ساری زندگی مشکور ہوں گی۔ آپ نے مجھے میرا من چاہا جیون ساتھی دلوانے میں میرا ساتھ دیا۔ اوکے چھوڑو یہ سب، تم ہو ہی اتنی پیاری۔ یقیناً شیراز صاحب تمہارے بے پناہ حسن دیکھ کر گرویدہ ہو گئے ہوں گے۔ اور ہاں، انہوں نے منہ دکھائی میں کیا دیا؟ عنایہ اپنے دل پر جبر کرتے مسکراہٹ کے ساتھ ان کو کنگن دکھانے لگی۔ ماشاء اللہ، بہت پیارے ہیں، سدا سہاگن رہو۔ وہ اسے دعائیں دے کر رخصت ہو گئی۔ عنایہ اب کسی کے سامنے اپنا آپ عیاں کر کے خود کو یا اپنے شوہر کو بے وقت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال اب وہ اس کے مجازی خدا تھے۔ ان کی عزت و تکریم اور ان کا بھرم رکھنا اس پر فرض تھا۔ اگلے دن انہیں لاہور نمائش کے لیے جانا تھا۔ میری پیکنگ کروا دیجیے، پرسوں صبح کی میری فلائٹ ہے۔ انہوں نے ناشتے کی میز پر اخبار پڑھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ ارے بیٹا، اب تم تنہا نہیں ہو، بہو بھی تمہارے ساتھ جائے گی۔ اچھا ہے، اسی بہانے تم دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ مسز علی نے اپنا پہلے سے طے کردہ پروگرام بتایا۔ مگر ماما، میں آفیشل ٹرپ پر جا رہا ہوں، یہ وہاں جا کر کیا کرے گی؟ مسز علی کی بات پر انہوں نے احتجاج کیا۔ بس میں نے کہہ دیا، کل ہی تم اس کے ٹکٹ کا انتظام کرو اور تمہاری ایگزیبیشن میں اسے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس کی بھی تو یہی فیلڈ ہے۔ باقی وقت تم لوگ گھومنا پھرنا، پھر ماہ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو جائے گا اور میری فکر کی ضرورت نہیں۔ میں تمہاری خالہ کے ساتھ سعودی عرب جا رہی ہوں، عمرہ ادا کر کے رمضان کے پہلے عشرے کے بعد میری واپسی ہوگی۔ تمہیں اندازہ نہیں میں کتنی خوش ہوں، اس بار رمضان اور عید کی رونق میں تمہارے ساتھ دیکھوں گی۔ آخر میں انہوں نے عنایہ سے مخاطب ہوتے کہا تو وہ مسکرانے لگی، گویا بات ہی ختم ہو گئی۔ ناشتے سے فراغت کے بعد وہ خالہ کے ساتھ گپ شپ کرنے لگی۔ ان کے جانے کے بعد شیراز نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تو عنایہ بلا وجہ
गिल्टी फील करने लगी। वलीमे में हर एक ने इनकी जोड़ी को सराहा था, मगर शिराज का हनूज वही संजीदा अंदाज था। फिर अगली सुबह इनकी फ्लाइट थी। शिराज की कज़न ने इसके साथ पैकिंग करवाने में काफ़ी मदद की थी। इन सब का रवैया दोस्ताना था। इनके अजनबी और लाताल्लुक अंदाज के बावजूद अनाया इनकी संगत में बहुत खुश थी। हस्ब तवक्का इनकी एग्जीबिशन कामयाब रही थी। हर एक ने इनको सराहा था। इनके मदाहों का जमे गफीर था। जो इनके साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए बेताब था, वो अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ सबको ऑटोग्राफ दे रहे थे। अनाया लॉन के एक किनारे खड़े हसीयत से ये मंजर देख रही थी। इसकी वहाँ मौजूदगी बेमायनी थी। क्या था अगर शिराज मेरा तारुफ भी सबसे करवाते? क्या मैं इतनी बेमाया हूँ कि मुझ पर एक निगाह उल्फत डालना भी गवारा नहीं? मैंने अपना पोर पोर इनके लिए सजाया, मगर क्या फ़ायदा? इसने अपने सजे संवरे रूप पर एक निगाह डालते हुए सोचा। एक्सक्यूज़ मी, किसी अजनबी शख्स की आवाज़ पर इसने चौंक कर देखा। जी फरमाइए, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? अनाया ने हैरत से पूछा। जी हाँ, बस वैसे ही आपको काफ़ी देर से यहाँ तन्हा खड़े देखा तो हैरानगी हुई कि बाकी यंगस्टर की तरह आप शिराज साहब से ऑटोग्राफ नहीं ले रही। जी ये मेरा ज़ाती मामला है। आप कौन होते हैं इस तरह सवालात करने वाले? इसने खफगी से उल्टा इससे पूछा। कह तो आप सही रही हैं, लेकिन अजनबी से अपना बनने में देर ही कितनी लगती है, इसने जुमाइनी अंदाज में कहा। जी। इसकी बात पर इसने बरहमी से देखा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ और कहता, अनाया वहाँ से गुस्से से पाँव पटकती हट गई। शाहजैन सर हिलाए वहाँ से मुस्कुराता बाहर की तरफ चला गया। चलो। शिराज ने नरम मगर अजनबी अंदाज में इसको मुखातिब किया तो अनाया खामोशी से इनके साथ हमकदम हो गई। पूछ सकता हूँ वो नौजवान कौन था जो इतनी बेतकल्लुफ़ी से तुमसे बातें कर रहा था? इसने चौंक कर इनकी तरफ देखा। तो आप मुझसे इतने भी बेखबर नहीं जितना खुद को ज़ाहिर करते हैं। इसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। वो अच्छा, आप विकी की बात कर रहे हैं। वो मेरे दोस्त का भाई है, मुझे यहाँ देकर मिलने चला आया। क्यों, आपको बुरा लगा? इसने अनजान बनते हुए पूछा। मुझे क्यों बुरा लगेगा, मगर इस तरह एक अजनबी शहर में अपने दोस्त के भाई से मुखातिब होना या इससे मुलाकात की क्या तुक बनती है? आइंदा ख्याल रखना, यहाँ मेरा एक मकाम है। अब तुम मिसेज शिराज हो। इस तरह किसी भी शख्स से सरे राह हशनाई ज़ाहिर करना तुम पर ज़ेब नहीं देता। इन्होंने इसे ताकीद करते हुए कहा। ओह, तो आपको याद है कि आपका मुझसे कोई ताल्लुक भी है? अगर ऐसा होता तो आप इस तरह यहाँ मुझे लाकर लापरवाह नहीं हो जाते, लोगों से मेरा तारुफ करवाते। आप शायद भूल रहे हैं कि आपका मुझसे निकाह हुआ है और रिश्ते का अंदिया आपकी रज़ा से आपकी वालिदा ने खुद दिया था। मैंने आपके सामने कोई भीख नहीं मांगी थी, ना ही मुझे खैरात में आपका साथ चाहिए था। वो इनको लाजवाब कर गई थी। फिर सारे रास्ते खामोशी से कटा। होटल आकर अनाया खुद को कमरे में कैद कर चुकी थी, जबकि शिराज सारी रात टेरेस पर बेचैनी से टहलते रहे। वाकई इसका किसी अजनबी से मुखातिब होने पर मुझे क्यों इतना इश्तियाल आ रहा था, जब मैं इससे कोई ताल्लुक इस्तेवार नहीं करना चाहता। मेरे दिल में सिवाय राहिमा के इसके लिए कोई नरम गोशा नहीं। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? यही सब सोचते बेख्याली में वो कागज़ पेंसिल फैलाए राहिमा की तस्वीर बनाने लगे, मगर वो चूंकि बना न सके कि इनके सामने राहिमा के बजाय अनाया का अक्स था, जिसे वो कागज़ पर उतार चुके थे। वो अपनी इस कैफियत पर दम बखुद रह गए। अगली सुबह अनाया इनके उठने से पहले ही नमाज अदा करके होटल से बाहर लॉन में चहलकदमी कर रही थी। क्या मेरी ज़िंदगी इस तरह गुजरेगी? ए अल्लाह, वो शख्स जो मेरी चाहत था, मगर तू जानता है मैंने कभी इन पर अपने जज्बात अयां नहीं किए। फिर तूने इस शख्स के साथ मेरा नाम जोड़ दिया, मगर आज भी हम दरिया के दो धारों की तरह हुए जो साथ साथ चलते ज़रूर हैं, मगर मदम नहीं होते। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी है। या अल्लाह, तू हर शय पर कादिर है। तूने इस शख्स को मेरा नसीब बना दिया है, तो इसके दिल में मेरी चाहत भी डाल दे। यही सब सोचते इसने होटल के डाइनिंग एरिया का रुख किया, जहाँ शिराज भी तैयार होकर आ चुके थे। नाश्ते के वक्त मुकम्मल खामोशी थी। शाम में रेडी रहिएगा, हमारी मुसव्वरी की कामयाबी की खुशी में कुछ दोस्तों ने हमारे एजाज़ में डिनर रखा है। ये कहकर वो वहाँ से बाहर किसी काम से चले गए। आज इनके लहजे में लाताल्लुकी की बजाय नरमी थी। अनाया के लिए इतनी अनायत भी काफ़ी थी। ना चाहते हुए भी वो शाम के लिए तैयारी करने लगी। शिराज 6 बजे से तैयार रहने का कहकर गए थे। इसने स्याह और सिल्वर इम्तिज़ाज से मुज़य्यन साड़ी ज़ेब तन की थी और इसकी मुनासिब से कुंदन की ज्वेलरी पहनी थी। मेकअप के नाम पर बस ब्लश ऑन और लाइट पिंक शेड लिप ग्लॉस से काम चलाया था। इस पर इसका सोगवार हुस्न को 4 चांद लग गए थे और इस पर छाई सोगवारी इसे मज़ीद दिलकश बना रही थी। जब वो आईने में अपना तनकीदी जायज़ा ले रही थी, इसी वक्त शिराज की आमद हुई। इसका अक्स आईने में देखकर वो बेखुद रह गए, मगर अगले ही पल इस अक्स की जगह राहिमा का सरापा लहराया। इन्हें याद आया कि राहिमा को ब्लैक कलर बहुत पसंद था। इसके वार्डरोब का आधा हिस्सा इसी रंग से सजा था। शहरयार को भी इसकी दूधिया रंगत पर यह रंग बहुत अच्छा लगता था। आपने ये क्या स्याह रंग पहन लिया है? क्या आप किसी सोग में जा रही हैं, या दुनिया को ये बताना चाहती हैं कि मैं एक जालिम और कमज़र्फ शौहर हूँ, जो आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, इसीलिए ये मातमी रंग ज़ेबतन किया है? इन्होंने कुछ गुस्से और तनफ़्फ़ुर से कहा तो अनाया इसके इस गैर मुतवक्का रद्द-ए-अमल पर हैरान होकर देखने लगी। ओहो! कम अज़ कम आपने खुद को मेरा शौहर तो माना, और रही बात आपकी लाताल्लुकी और बेइत्तनाई की, तो बेफ़िक्र रहिए। मुझे आपकी तरह अपने दुखों की तशहीर करना नहीं आता। मुझे अपने से बंधे रिश्तों के लिए खुद को खुश व मुतमईन ज़ाहिर करना आता है। ये कहकर वो वहाँ ठहरी नहीं,
पता नहीं ये लड़की खुद को समझती क्या है। मामा की वजह से इसको अपना नाम क्या दे दिया, ये तो अपनी औकात ही भूल गई है। फिर सारा रास्ता दोनों का मूड खराब रहा। डिनर का इंतजाम बहुत ही पुरतकल्लुफ़ और खुशगवार माहौल में किया गया था। पीसी होटल के लॉन में सजी मरकरी लाइट एक खूबनाक माहौल का मंजर पेश कर रही थी। टेबल के गिर्द चेयर लगाकर फैमिली के बैठने का इंतजाम किया गया था। एक तरफ ऑर्केस्ट्रा पर बजती म्यूजिक की धुन कानों को बली लग रही थी। शिराज एक बार फिर यहाँ आकर अपने दोस्तों में मसरूफ हो गए थे। वो डिनर के बाद कोल्ड ड्रिंक का गिलास थामे जरा सुनसान हिस्से में आकर बेमकसद इधर उधर खुशी से भरपूर बेफिक्री से लोगों को खुशगपियां करते देखने लगी। हेलो, किसी अजनबी मगर शनासा आवाज पर इसने मुड़कर देखा। मैं शाहजैन, याद आया इस वक्त शिराज साहब की नुमाइश में मुलाकात हुई थी और हुसन इत्तेफाक दिए आज फिर आप मेरे रूबरू हैं, इसने खुशदिली से कहा। देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हैं, मुझे आपकी बेसरोपा बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखिए। ये कहकर इसने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। अरे ऐसी ही क्या नाराजगी, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ बल्कि एक नामवर सहाफ़ी हूँ। इस दिन भी शिराज साहब की नुमाइश की कवरेज के लिए वहाँ मौजूद था। वैसे बाय द वे, आपका नाम पूछ सकता हूँ? इसने दोबारा इसे मुखातिब किया। मैंने कहा ना, मुझे आपके तारुफ में कोई दिलचस्पी नहीं। आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, बल्कि मैं खुद ही चली जाती हूँ। ये कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ गई, जहाँ अब शिराज इसे अपने पास बुलाकर बाकायदा सबसे तारुफ करवा रहे थे, जिस पर अनाया एक बार फिर हैरानगी और खुशी के मिले जुले जज्बात में इन्हें देखने लगी। कभी धूप कभी छाँव जैसे मिजाज रखने वाले इस शख्स से इसे बेपनाह मोहब्बत थी। और जब शाहजहन को पता चला कि वो शिराज साहब की वाइफ है, तो फिर इसे दोबारा मुखातिब करने की हिम्मत नहीं हुई। अनाया ने भी इसे जताती नज़रों से देखा, जो अब इसकी तरफ हटकर किसी और की तरफ बढ़ चुका था। इस पल अनाया को खुद पर फख्र महसूस हुआ। रात गए सब मेहमानों से मसाफे के बाद शिराज की वापसी हुई। शिराज ने ही अपने दरमियान मौजूद सकूत को तोड़ा। वो लड़का, क्या नाम है उसका? हाँ शाहजेब, वो सहाफ़ी तुमसे कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ नहीं हो रहा था? उस दिन भी वो तुमसे इसी तरह बात कर रहा था जैसे बरसों की शनासाई हो, और आज फिर? इन्होंने इसकी तरफ सरसरी निगाह डालते बाज पर्स की। ओहो, तुम मिस्टर इतने लाताल्लुक़ भी नहीं जितना खुद को जाहिर करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बकौल आपकी ये शादी का बंधन फ़कत आपकी वालिदा की ख्वाहिश है, तो फिर मेरे इस तरह किसी से बात करने या मिलने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप तो मुझे कहीं भी ले जाकर बिल्कुल फ़रामोश कर बैठते हैं। तो मिस्टर शिराज, अगर इस अजनबी शहर में कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता है तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसने भी दो बदो जवाब दिया। वो इसके निडर अंदाज़ पर हैरान रह गए। ओहो, तो मोहतरमा को हुकूक व फ़राइज़ की बातें भी करना आ गई हैं। आप शायद भूल रही हैं कि बेशक नाम का ही सही, मगर आपके और मेरे दरमियान एक पाकीज़ा बंधन है, और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे घर की इज़्ज़त इस तरह लोगों से बेतकल्लुफ़ होते फिरे। आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा, वरना नताइज की ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। इन्होंने शहादत की उंगली उठाते हुए इसे मुस्तंबा किया। इज़्ज़त, गैरत, नताइज? कौन से नताइज की आप बात कर रहे हैं? अगर आपने पहले ही बहसियत शरीक सफ़र मेरा तारुफ सबसे करवाया होता, अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चले होते, तो इस तरह किसी की मजाल नहीं होती कि मुझसे बेतकल्लुफ़ हो। मानती हूँ कि आप ऊँचे हस्ब नसब वाले हैं और आपका मुआशरे में एक मकाम है, मगर मैं भी कोई कम हैसियत नहीं। इज़्ज़तदार और शरीफ ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। आपसे ज़्यादा मुझे अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख़याल है। मुझे बहुत अफ़सोस है कि आप इतनी सतही सोच के मालिक हैं। मैं आज इतराफ़ करती हूँ कि जिस शख्स को मैंने चाहा, अपनी दुआओं में जिसको खुदा से मांगा, इसका ज़ाहिर तो इतना आला और उजला है, मगर इसका बातिन इतना कमज़र्फ़ और तंग-दिल है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अपनी मोहब्बत पर खुद नदामत हो रही है। जिस शख्स को मैंने अपने दिल की मसनत पर सबसे ऊंचा मकाम दिया, जिसको मन ही मन में पूजा, वो इतने बुने कद का निकलेगा तो फैत मुझ पर। इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अपने अश्क छुपाती खुद को कमरे में बंद कर चुकी थी। अगले रोज़ इनकी वापसी थी। वो मज़ीद यहाँ इनके साथ नहीं ठहरना चाहती थी। घर पर खामोशी ने इनका इस्तकबाल किया, क्योंकि मिसेज़ अली अपनी बहन के साथ कुछ दिन रहने के लिए रवाना हो चुकी थी। इसे खामोशी से वहशत हो रही थी। अगले दिन नाश्ते की मेज़ पर इनकी तरफ देखे बगैर मुखातिब किया। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। आपके साथ एक छत तले रहना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं। इसके अटल इरादे पर इन्होंने इसकी तरफ देखा। इसकी सुर्ख सुर्ख अंगारा रोई रोई सूजी आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर इनके दिल को कुछ हुआ और एहसास नदामत ने इनको घेर लिया। जब से इन पर इसकी मोहब्बत तय हुई थी, वो खुद को शर्मिंदगी और नदामत के अमीर गहराइयों में डूबा महसूस कर रहे थे। इनका मिजाज तो ऐसा ना था। ओके, आप तैयार हो जाएं, मैं आपको छोड़ आऊँगा। वैसे भी मामा की कॉल आई थी कि आपको आपके मायके छोड़ आऊँ, कि शादी के बाद रिवाज के मुताबिक रमज़ान का चांद देखने आपको वहाँ जाना होगा। इनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ना चाहते हुए भी अपना भरम रखने के लिए इसे इनके साथ आना पड़ा। वापसी कब होगी? इसके नीचे उतरते इन्होंने पूछा तो बेसाख्ता इसने पलट कर देखा। शायद आपका और मेरा बेनाम बंधन बस यही तक था। मैं अपनी मोहब्बत की मज़ीद तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती।
آپ اپنے اسی بے نیاز تعلقی کے خول میں بند۔ اگر آپ کو یہ تعلق گوارا نہیں تو مجھے بھی اپنی عزت نفس اپنی محبت سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میں زبردستی خود کو آپ پر مزید مسلط نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے بیرونی دروازے سے گھر کے اندر قدم بڑھا دیے۔ شیراز بھی دکھ و تاسف میں گرے انسٹیٹیوٹ روانہ ہو گئے، مگر ان کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا رویا رویا اداس صبیر چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ انہیں اپنی اس بدلتی دلی حالت پر خود حیرت تھی۔ گھر آ کر بھی اپنے کمرے میں اس کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ اور وجود کی مہک کی کمی محسوس ہوئی۔ سامنے ہی ڈریسنگ پر وہ کنگن رکھا تھا جو انہوں نے اسے ماما کے کہنے پر رونمائی میں دیا تھا۔ اوہ، تو واقعی وہ ہر بندھن توڑ گئی ہے۔ اس سوچ نے ان کی بے چینی بڑھا دی۔ وہ ٹیرس پر چلے آئے۔ اس کی باتیں، اس کی خاموش محبت اور اپنا ناروا سلوک سب ان کو یاد آ رہا تھا۔ واقعی راحمہ تو میرا ماضی تھا۔ خدا کی مصلحت تھی کہ اس کا اور میرا ساتھ مختصر عرصے کے لیے تھا۔ وہ اتنی ہی عمر لکھوا کر آئی تھی، مگر خدا نے میرے دکھوں کے مداوے میں اتنا چاہنے والا ہمسفر عطا کیا جسے میں نے اپنی خود ساختہ بے نیازی سے کھو دیا۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا۔ ہر طرف اس بابرکت ماہ کی رونقیں تھیں۔ ماما نے کئی بار اسے واپسی کی تاکید کی، مگر خوش قسمتی سے شیراز کی اسلام آباد روانگی کی وجہ سے یہ معاملہ ٹل گیا۔ اماں آنٹی بھی گھر پر نہیں ہیں اور شیراز بھی کچھ دن کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، تو میں وہاں اکیلے جا کر کیا کروں گی؟ آنٹی سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے بھی مجھے یہاں قیام کی اجازت دے دی ہے۔ کیا اب آپ کو اپنی بیٹی کا یہاں رہنا بوجھ لگنے لگا ہے؟ اس نے لگاوٹ سے کہا تو اس کی بات پر سب کو تسلی ہوئی۔ ماہ رمضان اسی طرح برکتیں سمیٹے آگے بڑھ رہا تھا۔ آج پہلا عشرہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ حسب معمول روزہ افطار سے فراغت کے بعد برتن وغیرہ سمیٹ کر کمرے میں آ کر ان کے تصور سے ہم کلام تھی۔ مسز علی آج ہی واپس آئی تھی۔ شیراز بھی گھر آ چکے تھے۔ ماما نے ان کی خاموشی نوٹ کی۔ عنایہ کو لانے کا کہا تو وہ بھی خوبصورتی سے ٹال دیا اور افطار بھی بے دلی سے کی۔ اماں بھی بالآخر بیٹے کے دل کو سمجھتی تھی۔ پھر ان کے بے حد اصرار پر وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر سب کچھ کہتے چلے گئے۔ بیٹا، تم نے ایک مخلص لڑکی کی وقار اور محبت کی قدر نہیں کی، جس نے بغیر کسی صلے کے تمہیں چاہا، مگر ابھی بھی وقت ہے، تم اس کو منا لو۔ رمضان کا بابرکت مہینہ تو ہوتا ہی معافی اور توبہ کے لیے۔ تم بھی اس رب سے معافی مانگو، وہ ضرور تمہیں معاف کر دے گا۔ راحمہ کا تم سے بچھڑنا خدا کی مرضی تھی، لیکن عنایہ کو کھونے کے بعد تم پچھتاؤں میں گھرے رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ انہیں سوچنے کا موقع دے کر وہاں سے ہٹ گئی۔ دوسری طرف بھابھی بھی عنایہ کی اداسی کو نوٹ کر رہی تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ جیسا عنایہ ظاہر کر رہی ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان کے اصرار پر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ بھابھی، میں نے اس تعلق کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ شیراز کی بے اعتنائی اور لاپرواہی کے باوجود ان کی سنگت میں خوش تھی، مگر انہوں نے میرے کردار پر شک کیا، میری محبت کی توہین کی۔ میری عزت نفس یہ گوارا نہیں کرے گی۔ بھابھی، آپ تو میری پاکیزہ محبت کی گواہ ہیں۔ میں ان کی بے اعتنائی کا دکھ تو سہہ سکتی ہوں، مگر… یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ بھابھی اس کی دلی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ باہر کھڑے شیراز اس کی بات سن کر مزید ندامت میں گھر گئے۔ بھابھی بھی ان کو دیکھ چکی تھیں، لہٰذا خاموشی سے کمرے سے نکل گئیں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ خود اپنا دفاع کریں اور اس کے دل پر جمی بدگمانی کی گرد کو خود صاف کریں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی معصوم نند کو خوشیاں ضرور ملیں گی۔ وہ ان کی آمد سے بے خبر اپنی گود میں سر رکھے ہچکیوں سے رو رہی تھی کہ اسے اپنے کندھوں کے گرد ایک مانوس سے لمس کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھایا۔ شیراز، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا میرے کومل جذبات کا مذاق اڑانے آئے ہیں یا کوئی اور زخم دینا رہ گیا ہے جو آپ مزید اپنے طنزیہ لفظوں کا نشتر چلانے چلے آئے؟ اس کی ہچکیوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ عنایہ، مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا، میری سوچ غلط تھی۔ میں واقعی راحمہ کی محبت میں باقی رشتوں کے ساتھ ناانصافی کرتا چلا گیا۔ تم ہی تھی جس نے مجھے احساس دلایا کہ محبت میں وسعت ہوتی ہے، اس کا در سب کے لیے کھلا رہتا ہے۔ میں آج اعتراف کرتا ہوں کہ میں تنہا رہتے رہتے تھک چکا ہوں۔ مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر اس کا اعتراف کر کے میں راحمہ کی محبت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی الجھن اور خوف میں، نادانستگی میں تم سے زیادتی کرتے چلا گیا، مگر اب مجھے احساس ہو گیا ہے مجھے بھی اب کسی ہمسفر کی ضرورت ہے جو میرا دکھ درد بانٹے، جو مجھے پھر سے محبت پر اعتبار کرنا سکھائے۔ بولو، میرا ساتھ دو گی نا؟ مجھے ایک موقع دو اپنی غلطی سدھارنے کا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری آنکھوں میں اب ایک آنسو نہیں آنے دوں گا۔ انہوں نے اپنی پوروں میں اس کے شفاف موتیوں کو جذب کرتے کہا۔ عنایہ کے لیے یہی کافی تھا کہ آج وہ خود عزت و مان کے ساتھ دلی رضامندی سے اسے لینے آئے ہیں۔ پھر وہ ماما اور بابا کی دعاؤں میں رخصت ہو گئی۔ آج اماں اور بھابھی کے خدشات وسوسے بھی اس کے طویل قیام کی وجہ سے دور ہو گئے تھے۔ واپسی کا سفر محبت بھرا تھا۔ اب محبت کی شرح میں وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ گھر آ کر انہوں نے راحمہ کی تصاویر ہٹا کر عنایہ اور اپنی شادی کی انلارج تصویر لگا دی تھی۔ مسز علی نے بھی اس کا بھرپور استقبال کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ سحر و افطار میں وہ شیراز کی پسند کا بھرپور خیال رکھتی۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، واقعی وجود زن سے ہی کائنات میں رنگ ہے۔ ماما اس کے سلیقے کی تعریف کرتی نہیں تھکتی تھی۔ عنایہ اپنے رب کا جتنا شکر بجا لاتی کم تھا۔ کافی عرصے بعد وہ دل سے مسکرائی تھی۔ بالآخر رمضان کا آخری عشرہ بھی اپنے اختتام پر تھا، جس کے الوداع پر تمام
مسلمان اداس مگر عید کی خوشیوں کے استقبال کے لیے پرجوش بھی تھے۔ آج 29واں روزہ تھا اور ہلال کمیٹی کے فیصلے کے مطابق چاند نظر آنے کا قوی امکان تھا، لہٰذا عنایہ نے ماما اور شیراز کے کپڑے پریس کروا کر رکھ دیے تھے۔ اس کی بری اور جہیز کے بہت سارے ڈریس یوں ہی پیک پڑے تھے۔ اس کا ارادہ اس میں سے کچھ ہی زیب تن کرنے کا تھا۔ اب وہ کچن میں گھسے شیرخرما اور دوسرے عید کے لوازمات کی تیاری کر رہی تھی کہ ہر طرف ہلال عید نظر آنے کا شور اٹھا۔ وہ خوشی سے مچلتی چاند دیکھنے کے لیے اوپر چھت پر بھاگی۔ دیکھ کر مسز ابھی گر جاتی۔ نیچے آتے شہریار نے اسے تھامتے ہوئے کہا تو وہ شرما کر رہ گئی۔ ان کے اتنے قریب ہونے پر ان کے وجود سے اٹھتی مخصوص کولون کی مہک نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کا یہ پرنور شرمایا شرمایا معصوم چہرہ ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ پھر دونوں نے مل کر چاند دیکھا اور اپنی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ مسز علی کے حکم پر اس کے منع کرنے کے باوجود عید کا جوڑا، چوڑیاں، مہندی اور دیگر لوازمات کی شاپنگ کروانے طارق روڈ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ بچے دکان میں اپنے من پسند ڈریسز اور میچنگ جوتے خریدنے کی ضد کر رہے تھے تو کہیں من چلے نوجوان قہقہ اور شرارتیں کرتے گزر رہے تھے۔ مہندی کے اسٹالز پر لڑکیاں نت نئے ڈیزائن بنوا رہی تھیں۔ غرض ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق عید کو رمضان کا تحفہ سمجھ کر خدا کے شکرانے کے طور پر اس کا استقبال کر رہا تھا۔ عنایہ نے بھی مہندی لگوائی اور کلائی بھر بھر کر شیراز کے اسرار پر چوڑیاں پہنیں۔ شیراز نے واپسی پر اسے آئس کریم بھی کھلائی اور اپنے ہاتھوں سے اسے گجرے بھی پہنائے۔ چوڑیوں کی جلترنگ اور عنایہ کی نکرئی ہنسی کی کھنک انہیں اندر تک سرشار کر گئی۔ رحمہ ان کا ماضی تھا اور اپنے ماضی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا دل رحمہ کی محبت سے ہمیشہ آباد رہے گا، مگر اب اس محبت میں عنایہ بھی شراکت دار تھی اور انہیں یقین تھا کہ رحمہ کی روح بھی ان کو اسی طرح زندگی کی خوشیوں کی طرف لوٹتے دیکھ کر خوش ہوگی۔ آخری بار انہوں نے رحمہ سے گفتگو کی اور پھر کمرے کی طرف بڑھ گئے جہاں عنایہ ان کی منتظر تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔